बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। हम दोनों आए हैं, दिल हमारे दुखी हैं, लेकिन क्या करें, बात तो करनी है। और बात किस पे करनी है? आपका, हम सबका फेवरेट गेम। और अगर मैच भी हुआ हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो फिर सोचें क्या जज्बात होंगे, क्या एहसास। मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है, एंड आई एम श्योर कि पूरी कौम का दिल खून के आंसू रो रहा होगा। बट दोज पीपल आर लकी जिन्होंने डिसाइड किया कि वो कल का मैच नहीं देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता ही ऐसा है कि वो लाजमी आपको देखना होता है। अब ज़ाहिर है हमारी टीम जिस तरह न्यूजीलैंड से हारी, जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन था, जो हमारे खिलाड़ी थे, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। बट स्टिल जब मैच स्टार्ट हुआ साइम, तो फिर भी हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक, मत सोचें 5000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करके वो पहुँचे दुबई, और दुबई जाकर उन्होंने 26 बॉलें खेली, 10 रन बनाए और वो रन आउट। अच्छा, पहला ओवर जब चल रहा था ना, बाबर और इमाम ने जितना डिसअपॉइंट किया ना तमाम शायकीन क्रिकेट को, वहीं से समझ आ गई थी कि पूरा ये जो मैच है ये किस करवट बैठेगा। और फिर वही बात है कि टुक 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 डॉट बॉल से शुरुआत की हम लोगों ने, और इतनी डॉट बॉल्स खेली, फिर पूरे मैच में डॉट बॉल्स की बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। रिमेंबर, इससे एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ था, 350 प्लस रन स्कोर हुए। इंग्लैंड ने जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिनकी टीम के साथ ऐसे मेन प्लेयर्स हैं जो थे ही नहीं, उन्होंने आके उसे चेज भी किया और जीता। वो कहलाती है मॉडर्न डे क्रिकेट। रन्स नहीं रुके, बल्कि आप देखें किस तरीके से उन्होंने मैच को मैनेज किया। चलें जी, हम अपनी टीम की ज़रा बैटिंग पर आ जाते हैं। हमारी टीम ने टॉस जीती, टॉस जीतकर हमारे कैप्टन ने फैसला किया कि हम बैटिंग करेंगे। और बैटिंग में हमारे जो ओपनर्स हैं, जैसे कि साइम ने भी बता दिया, इमाम और बाबर 23 पर आउट हुए, बाबर आउट हो गए, 10 इमाम ने बनाए। फिर थोड़ा सा ठहराव आया, सऊद शकील आए, उन्होंने 62 रन जोड़े 76 बॉलों पर, और कैप्टन रिजवान उनके साथ थे, उन्होंने 46 रन बनाए 77 बॉल फेस करके। लेकिन कैप्टन की मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, उनके किसी भी शॉट से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कोई भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। मुझे नहीं याद पड़ता कि 40 ओवर से पहले कोई छक्का हमने लगाया हो। बड़ी मुश्किल से वो लग रहा था मैनेज कर पा रहे हैं। ज़रा दिखाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह आउट होते रहे और फिर क्या क्या रन स्कोर करते रहे। दोबारा से झलकियां हमारा बड़ा कहते हैं ना स्ट्रगलिंग में हमें नजर आया हमारा मिडिल ऑर्डर, और खासतौर पर सलमान आगा जिस तरह आउट हुए, फिर तैयब ताहिर, उसके बाद कुछ दिल ने 38 रन बनाए, बट it was too late. Did you notice the entire team was in so much pressure क्योंकि शक्लों पर नजर आ रहा था। अच्छा, भारतीय खिलाड़ी ना बहुत खुश नजर आ रहे थे, they were बैंटरिंग और बड़े हंसमुख नजर आ रहे थे। हमारी टीम की शक्ल पे नजर आ रहा था कि they are under pressure। भारतीय जब बॉलिंग करा रहे थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ी इंप्रेसिव थी। या तो वो बहुत ईजी ले रहे थे हमें, और हम बहुत कुछ कर सकते थे। बहरहाल जरा सा ही बता दें, पहले पावर प्ले में हमने 2 विकेट खोकर सिर्फ 52 रन बनाए, 25 ओवर्स में 99 रन बनाए। उसके बाद जब रन रेट बढ़ाने की बारी आई तो विकेटें देकर हम चलते बने। तो हमारी सूरत हाल आप सोचें कि क्या बनी। शुरू में हम सिर्फ 2 विकेटें हारे हुए थे, और आखिरी हमने जो 60 रन बनाए उसमें हमारी 5 विकेटें गिर गई थी। अब जी ये सारी तमाम तर सूरत हाल है। जवाब में जी इंडिया बैटिंग करने आया, हमने 241 रन बनाए, और कोई ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था भारत के लिए इसे चेस करना। और भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो सभी जानते हैं। तो अब हम ज़रा अपनी बॉलिंग की तरफ भी नज़र डालते हैं, और बॉलिंग नहीं, डॉट बॉल्स की तरफ नज़र डालते हैं। क्योंकि डॉट बॉल्स तो हमने खेली, जमे गफीर लगा दिया हमने डॉट बॉल्स का। डॉट बॉल और पाकिस्तानी बैटर्स का तो अब चोली दामन का साथ लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में डॉट बॉल्स की रिवायत फिर से बरकरार रही, और मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई हमने जी कामयाबी के साथ डॉट बॉल्स की। और कौमी टीम ने 298 बॉल्स खेली, जिनमें से 152 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। कौमी बैटर्स ने कीवीज के खिलाफ 284 में से 162 डॉट बॉल्स खेली। 162 डॉट बॉल्स, 162, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इंडियन बॉलर्स की जो फील्डिंग है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। जो मैं कह रही थी शुरू में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने पाकिस्तान के कैच भी ड्रॉप किए थे, वो भी अगर हम दिखा दें। चलिए उनकी बैटिंग पर आ जाते हैं जी, उन्होंने भी किए थे। बैटिंग पर आ जाते हैं तो शुरू में रोहित शर्मा की विकेट जल्दी गिरी, और कहते हैं ना उस वक्त हमने देखा कोई रन्स ऐसे रुकने का नाम नहीं हुए, और ना हमने टुक टुक किस्म की वहाँ पर बैटिंग होती देखी। गिल की बात करें तो गिल ने भी आकर अपनी परफॉर्मेंस दी। It was just Pakistan versus
کوہلی. وراٹ کوہلی. یس میں اس میچ کو یہ نام دوں گی کہ پاکستان ورسز وراٹ کوہلی تھا. وراٹ نے جو اننگ کھیلی تو ظاہر انہوں نے سینچری اسکور کی اور جتنے رنز رہ گئے تھے ان کی سینچری جڑنے میں اتنے رنز رہ گئے تھے انڈیا کو میچ جیتنے میں. تو پھر وراٹ نے 100 رنز ناٹ آؤٹ رہے اور شبمن گل نے 46 رنز بنائے اور شریاس نے 56 رنز اسکور کیے. تو یہ تو جی رہا. اور پھر ہماری ڈاٹ بالز کی سینچری ہوئی اور جو وہاں وراٹ کی سینچری ہوئی. بالکل. اور جو خوش دل اور ساؤتھ نے شبمن گل اور شریاس کا کیچ ڈراپ کیا وہ بھی دل پہ جا کے لگا, سیدھا یہیں پہ جا کے لگا. تو جی کہتے ہیں نا کیچز ون دا میچز. تو اگر آپ کیچ ڈراپ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا جی, کتنی حیرانگی کی بات ہے, قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ سابق فاسٹ بالر بھی ہیں, رہ چکے ہیں, اور بیٹنگ انہوں نے خود نہیں کی لیکن ٹیم کی بالنگ ٹھیک نہیں کروا پا رہے. عاقب جاوید کہتے ہیں کہ جی ہار بھی جائیں تو کچھ نہیں, تو ہار گئے ہم اور کچھ ہوا بھی نہیں. دکھاتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ. اچھا جی ہاں ہمیں یہ میچ جیتنا بہت ضروری تھا. ڈو اور ڈائی سچویشن تھی ہمارے لیے, لیکن اب ہماری تو خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اب اگر مگر پہ سچویشن آ گئی ہے. ہم گروپ اے میں بالکل باٹم میں ہیں اس وقت, اور سچویشن یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کا میچ ہے. تو ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہرا دے کس کو, نیوزی لینڈ کو. اس کے بعد جی 27 فروری کو بنگلہ دیش سے ہمارا میچ ہے, تو ہم ایک کمپریہنسو وکٹری حاصل کریں اگینسٹ بنگلہ دیش بڑے مارجن کے ساتھ. جی ہاں, اور ہمارا رن ریٹ جو ہے ہمارا وہ کافی کروشل اس میں پوائنٹس ہو. اسی طریقے سے پاکستان نے پھر امید لگائی ہوئی ہے انڈیا جو ہے وہ ڈیفیٹ کر دے نیوزی لینڈ کو, تو پھر ہمارا جو ہے کچھ چانس بن سکتا ہے. چلے جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز کرکٹر پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کو بڑے زبردست طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہمیشہ پاکستان کرکٹ میں, توصیف احمد صاحب. توصیف صاحب آپ سے آغاز کروں گی. جب ہم اس میچ سے پہلے بات کر رہے تھے امیدیں تھیں اور ہم بھی کہتے تھے جی پاکستانی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے اور یہی ٹیم ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, بھرپور سپورٹ پاکستانی ٹیم کو. لیکن ہم نے جو رنز جوڑے 241 اگینسٹ انڈیا, اور جس طرح جوڑے ناؤ, اب میں کہوں گی اب میں سوال آپ سے کیا پوچھوں, آپ ہی کامنٹ کرتے ہیں اس پہ. شکریہ سر. دیکھیے ہمارے دل کو اندر سے کوئی بھی کتنا بھی کچھ کہتا رہے کہ ہم یہ سوچے ہوئے تھے کہ ہم کل جیت جائیں گے, لیکن اس ملک کے لیے ہمارے ذہن میں آ کے کچھ ہو جائے گا, یہ اس طرح آئیں گے اس دفعہ کہ ہم ساری کسر ختم کر دیں گے. اور اندر سے یہ تھا کہ نہیں مشکل ہے, لیکن کیا مجبور تھے کہنے پہ اپنے ملک کی وجہ سے کہ بھائی نہیں جیتیں گے, ہم جیتیں گے. لیکن بینگ اے کرکٹر اور سارے جتنے بھی ہیں, شاہد بھائی ہیں یا ہمارے اور تمام لوگ اور آپ خود بھی, کہ بھائی یہ تو بہت تگڑی ٹیم ہے. اچھا وہ ابھی آپ نے ایک کلپ دکھائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, آپ نے وہ لفظ ہٹا دیا کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا, باقی پوری قوم کا کچھ ہو جائے ان کا کچھ نہیں ہوگا. یہ لفظ ایکچوئل تھے ان کے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگ بھاڑ میں جاؤ جو بھی ہو, میں نے جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہے. اور دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ اسپنر نہیں ہے, اوپنر نہیں ہے, اور کئی چیزیں نہیں ہیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہے سب کچھ. تو آپ یہ ہٹ دھرمی آپ کو لے ڈوبی. اور ظاہر جب ایک آدمی کو سارا ہی کچھ دے دیا جائے گا اور وہ کسی کی سنے گا نہیں. کل کا پریس کانفرنس ان کی سن رہا تھا رضوان کی, اس میں انہوں نے ہلکا سا اشارہ ایسا دیا جو مجھے فیل ہوا. انہوں نے کہا جی میں تو امام کے اس میں ہے ہی نہیں, جو لفظوں کی بعد میں انہوں نے تھوڑا سا کور کرنے کی. او بھائی آپ ہوتے اور آپ جو ہے اگر اتنی آپ کی سے ہے تو آپ کرتے نا, بات کرتے کہ مجھے نہیں چاہیے, دیں یہ لڑکا دیں یہ لڑکا دیں. اس کے اوپر آپ نے ڈال دی. آپ ایک تو پہلے ہی نہیں دیا آپ نے, عاقب صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کیوں نہیں لیا, وجہ پوچھیں. وہی والی بات کہ آپ نے اوپنر نہیں لیا اور کوئی ڈیزرو کرتا تھا یا چاند مچ کرتا تھا, پہلے ہی آپ نے. پھر دنیا چیخ رہی ہے کہ اسپنر کیا ہوا, 10 اوور میں 28 رن. ایگزیکٹلی ابرار احمد. ہمیں اسپنر کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے تو فاسٹ بولر ہمیں یہ کر دیں گے, ہمیں وہ کر دیں گے. ریزائن کریں آپ, سیدھی بات بولتا ہوں, ریزائن کریں. آپ کو اگر تھوڑا سا وہ ہے آپ ریزائن کریں. اس لیے آپ ٹھیک ہیں, باقی کوئی ٹھیک نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کہنے دو, باہر بیٹھے ہیں نا,
یہ تو گھاس کھا لیا انہوں نے ٹیسٹ پلیئر. یا دل دکھ رہا ہے اس لیے دکھ رہا ہے کہ آپ منمانی کرتے رہے, اور چیئرمین صاحب آپ نے پوری باغ ڈور بلکہ پوری رسی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ نہیں کہ ہم انڈیا سے آ رہے ہیں, ذرا دیکھیے تو پھر بھی ہم جیت سکتے ہیں. ہم 30 سال بعد ہوسٹ کر رہے ہیں ICC ایونٹ, اور ہم ہی آؤٹ ہو ہی گئے. ہم اب میتھمیٹیکلی کے اگر مگر پہ سچویشن آ گئی ہے. شاہد صاحب جی توصیف صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد بھائی آپ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں بتائیں گے. اچھا شاہد صاحب, پھر وہی بات ہے کہ کوئی گیم پلان نظر نہیں آیا, ڈاٹ بالز کی بیماری نظر آئی, یہ سب وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 1 مہینے سے ڈسکس کر رہے ہیں. کل آپ جب ہر لمحہ پر جوش کے پینل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک یہ پریڈکشن کی تھی کہ اگر 250 تک پاکستانی ٹیم بنا لیتی ہے, 250 260 کے اراؤنڈ, تو شاید کوئی کم بیک کا چانس ہے, کوئی امید کی کرن آپ نے کہا تھا کہ نظر آ سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ 241 تک تو چلا ہی گیا نا, پھر کیا ہی ایسی وجہ بنی؟ بیٹرز ہمارے اتنے احساس کمتری کا شکار بھی تھے, بتائیے گا. دیکھیں 250 اس صورت میں زیادہ اچھا ہوتا جب آپ کے پاس دوسرا اسپنر ہوتا اور ریگولر اسپنر ہوتا. اس پچ پر 280 ایک وننگ ٹوٹل تھا, فائٹنگ ٹوٹل تھا, لیکن پاکستان 280 تک تو پہنچا ہی نہیں. جس طرح افراتفری مچائی رضوان نے اور سعود شکیل نے, اتنی اچھی پارٹنرشپ کی, اتنے ویل سیٹ ہو گئے تھے. حالانکہ اتنی زیادہ بالیں رضوان نے 76 رن بنانے میں 46 رن بنانے میں 77 بالیں کھیلی. سعود شکیل پھر بھی تیز کھیلے, 64 رن بنا کر. دونوں کو ایک چانس ملا, اس کے بعد پھر بھی وہ ایسے گندے شاٹ مار کر آؤٹ ہوئے, اور رضوان نے اعتراف کیا کہ دونوں کے شاٹ سلیکشن بہت ہی غلط تھے. تو پلاننگ ہوتی ہے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ پلاننگ ڈریسنگ روم میں چھوڑ کے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. کل پاکستان کی ٹیم اتنی سہمی ڈری لگ رہی تھی. دوسری طرف انڈیا کی ٹیم پورا وقت انجوائے کر رہی تھی, کھلے نظر آ رہے تھے, ان کے اندر کانفیڈنس تھا. ہمارے اندر تو بالکل ایک فیئر لگ رہا تھا, جیسے ڈرے کھیل رہے ہیں. آپ کسی بھی پلیئر کو دیکھ لیں. اور پھر جب 241 کیا تو آپ کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. 2 سلپ کے ساتھ جاتے, آپ کو کیچ کرنا تھا, آپ کو آؤٹ کرنا تھا, لیکن آپ کو ایک روہت شرما کے علاوہ دوسری وکٹ ہی ملی. اور انہوں نے کتنی زبردست طریقے سے, کوہلی نے جس طرح کہا, شبمن گل نے جس طرح کہا کہ یہ وہ پچ تھی جس پر آپ اسپنر پہ اٹیک نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے, دونوں نے ابرار کی تعریف کی, گل نے بھی کی, کوہلی نے بھی کی, شرییس ایئر نے بھی کی, کہ ابرار نے بہت ہی اچھی بالنگ کی. اور آپ دیکھیں نا, وراٹ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ابرار کو کھیلنا تھا. ہمارے جو پیس بولرز تھے ان کو انہوں نے بڑی آسانی سے کھیلا, سینچری سکور کی. اور کوہلی نے بات کہی, کوہلی نے بات پوسٹ میچ میں کانفرنس میں کہی کہ مجھے پتا تھا اس پچ پہ اسپنر پہ اٹیک نہیں کر سکتے, تو میں پیسرز کے خلاف گیا اور انہی کے خلاف میں نے رن بنائے. تو آپ کی پوری ساری جو حکمت عملی تھی وہ بالکل ڈھہ گئی, بالکل بیکار ہو گئی. اور آپ سے تو توقع تھی نہیں, پاکستان ٹیم سے اس میچ میں بالکل بھی توقع نہیں تھی, اس لیے کہ بھارت کی ٹیم بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہی تھی. ہاں کبھی کبھار پاکستان کی ٹیم اپسیٹ کر دیتی ہے, لیکن وہ جذبہ, وہ بریوری, رضوان نے ایڈمٹ کیا کہ ہم لوگ بریوری میں شارٹ تھے, ہم نے بہادری نہیں دکھائی, اور وہ توقع کریں گی طرف. تو فراز کا ایک شعر ہے کہ آج تک ان سے راہ و رسم چلی جاتی ہے, آج تک ان سے راہ و رسم چلی جاتی ہے, ان سے کچھ پہلے توقع تھی نہ اب ہے کوئی. ہو کیا آپ نے کہتے ہیں نا, بس جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. توصیف صاحب, اٹیکنگ کرکٹ ہم نہیں کھیل پا رہے. ہم اپنے صرف کیپٹن کی بات کر لیں, آپ ان کی اننگ دیکھیں, کوئی انہوں نے اٹیکنگ شاٹ نہیں کھیلا, ڈرے سہمے. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کیچ بھی دے بیٹھے تھے وہ, لیکن وہ تو نہیں ان کا کیچ ہو سکا. دوسرے ہم کوشش کر رہے تھے اسپنر پہ شاٹ لگانے کی, باؤنڈری لگانے کی, اور جو فاسٹ بالر ہیں ان سے ہم ڈرے تھے. ہماری اسٹریٹجی تھی کیا اس پچ کو دیکھتے ہوئے, ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے پہلے اسٹریٹجی کی بات ہم کریں, آپ بہت اچھا ٹاس جیتتے تھے آنیسٹلی, اور شاید بھائی کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں گرمی کافی ہے, کافی مشکلات ہیں, اور ظاہر کہ دن میں کھیلنے میں, رات میں کھیلنے میں مشکلات ہوتی ہیں کافی. دوسری ایڈوانٹیج ہمیں یہ بھی جا رہی تھی کہ رات کے ٹائم پہ بیٹنگ کرنا تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے, اور بڑا اچھا آپ چلے بھی ٹھیک گئے تھے, ایسا نہیں تھا کہ آپ نہیں گئے تھے. جہاں رضوان اور سعود کھیل رہے تھے, سعود آپ بیٹا چھکے نہیں مار سکتے, آپ کے جو ہے وہ بازوؤں میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کہیں باہر پھینک دیں گے. آپ کو چاہیے تھا, وہ تو مار کے آؤٹ ہو گئے بھائی, وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کی تو بات کرنے کا کوئی کچھ کہے نہ تو اچھا, کیونکہ وہ ان کو مستیاں سوچی ہوئی ہیں, کپتان صاحب کو کچھ نہیں ہے. آپ بیٹا
اس کو لمبا لے کے چلے جاتے, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی مارنے کی, آپ کیچ بھی چھوٹا, آپ لمبا لے جاتے, یہ اسکور بعد میں 280 سے 90 جا سکتا تھا اگر آپ کھیلتے رہتے ایک ایک, جیسے آپ لے رہے تھے. بہت اچھا آپ نے جو ہے میرے خیال ٹیکل کیا تھا, کیونکہ آپ سے بھی تو پریشر تھا ہی نا, نمبر 3 آپ آئے تھے, اور آپ لے کے چلے جاتے آگے تک. آپ کیوں کسی کے کہنے پہ اٹھا کے مار رہے ہیں بھائی؟ یہاں تو بڑے سیلفش لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنا کھیل رہے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ بننے کی یار؟ آپ سیدھا لے کے چلے جاتے. آپ 280-90, شاہد بھائی تو 250 کی, ہم بھی کہہ رہے ہیں 250, اور لیکن آپ نے کی ہے. آئندہ آپ دیکھیں بھائی, آپ اب سب اپنے لیے کھیل رہے ہیں, کیونکہ پورا جتنا تپڑ ہے آپ نے نہیں, کافی ٹائم سے اپنے لیے کھیل رہا ہے, تو آپ بھی اپنے لیے, کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ مارے. ہاں آپ کے آنے والے تھے وہ اٹیک کرنے والے تھے, آپ دل نے مارا, لیکن آپ ایک اینڈ پہ سنبھال کے رکھ لیتے. 280-90 ہوتے میں یہ نہیں کہتا, لیکن ایک کام اور آپ نے ایسا کر دیا کہ کوہلی کو آپ فارم میں لے آئے, اس نے کیا کرکٹ کی ہے, اور نے کیا کوہلی جو چل نہیں رہے تھے وہ ہمارے اگینسٹ چل گئے. توصیف صاحب, ہم اس سے پہلے جو ایک دن پہلے میچ ہوا تھا آسٹریلیا انگلینڈ کے درمیان, 350+ رنز بنے, اور اچھے رنز بنانے کے بعد بھی جس طرح کی کرکٹ آسٹریلیا نے کھیلی, جس طرح کی کرکٹ انگلینڈ نے کھیلی, آلدو آسٹریلیا کی وہ ٹیم نہیں تھی جو بہت زبردست ٹیم کاؤنٹ ہوتی ہے, بٹ اسٹل میچ وہ جیت گئے. ماڈرن ڈے کرکٹ ہم نے دیکھی ایک دن پہلے. کل جو ہم کرکٹ دیکھ رہے تھے, پاکستان کے کرکٹ میں بات کر رہی ہوں, اتنی خامیاں, اور وہ خامیاں وہ ہیں جو کئی عرصے سے پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں, مگر ہم نے ان کو کبھی بھی, ہماری جو پی سی بی کہہ لیں, سلیکٹرز کہہ لیں, کسی نے بھی ان پر غور نہیں کیا. اور جو میچ کا نتیجہ ہے بڑا آبویس تھا, ہمارے دل ٹوٹے, لیکن ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ ٹیم اسی طرح پرفارم کرے گی. ہم 341 ہی بڑے مشکل سے بنا پائے گا. دیکھیے آپ کا فوکس, دوسروں کا فوکس, حالانکہ آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں, ان کے کی بولرز خاص طور پہ موجود نہیں تھے, اور پھر 350 کے بعد تو میں کیا, کوئی بھی ہوتا وہ 350 رہ کرنا, مگر جس طرح نظر آیا, آپ نے دیکھا تو فوکس کی بات ہے ساری. تب فوکس, ہمارا فوکس جو تھا, ظاہر چیئرمین صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا تو چیئرمین صاحب آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. چلیں اب تو ہو گیا, جو اب دیکھ لیں. اب ذرا سا ان سے پوچھتے کہ بھائی میں واقعی کرکٹ کو اتنا نہیں سمجھتا, آپ تو گریٹ پلیئر تھے, اور میں نے سارا کچھ آپ کو دیا, جو مینٹور لائے, اور یہ عاقب صاحب, ٹھیک ہے. اب ذرا سا پوچھنے کہ بھائی مجھے تھوڑی بہت تو پتا ہے, میں نے ایک آدمی پر کہا تھا یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈال دیں, تو نہیں آپ نے ڈالا, میں نے تو صرف کہا تھا آپ سے. صحیح. اب تھوڑا سا تو آ جائیں پلیز. اچھا, شاہد ہاشمی صاحب کی طرف رخ کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب, بات پھر وہی ہے کہ اگر باؤنڈری ہٹ نہیں ہو رہی تھی تو کم سے کم سنگل ڈبل لے لیتے, اور امام الحق نے جس طریقے سے, بڑی امیدیں تھیں پوری قوم کو ان سے, جس طریقے سے انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیے اور رن آؤٹ ہوئے, اور ہوئے بھی اس طرح جیسے کوئی گلی کرکٹ میں رن آؤٹ نہیں ہوتا. بالکل ان کے اوپر پریشر آ گیا تھا, وہ بہت ڈاٹ بالز کھیل رہے تھے. 26 گیندیں کھیلی, انہوں نے 10 رنز بنائے, جب 25ویں گیند پہ ان کے 10 رن تھے. 26ویں گیند انہوں نے اتنی تیز شاٹ مار کر, اور وہ تیزی سے بھاگے گئے کسی طرح, میں تو جان چھڑاؤں اپنی نان اسٹرائکر اینڈ پہ جا کر. وہ اتنی تیز شاٹ تھا کہ سیدھی فیلڈر کے پاس گئی, اور بھارت کے فیلڈر اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ لگائے اکشر پٹیل نے, اور وہ رن آؤٹ ہو گئے. ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو گیا تھا. اسی طرح بابر اعظم پہ پریشر بلڈ ہو گیا تھا, لیکن یہ بات نہیں ہے, بابر اعظم نے شروع میں 1-2 شاٹ اوپر سے کھیلے, 5 چوکے لگائے انہوں نے, لیکن وہ اتنی خراب گیند پر بغیر پیر چلائے ہوئے آؤٹ ہو گئے. رضوان آتے ہی پہلی گیند پہ انہوں نے چوکا مارا, لیکن ایسے شیل میں چلے گئے کہ 15.1 اوور میں جو باؤنڈری لگی تھی سعود شکیل کی, اس کے بعد 24.4 اوور میں جا کے دوسری باؤنڈری لگی. تو آپ اتنی ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں, آپ اپنے اوپر پریشر ڈال لیتے ہیں, اور پھر جب آپ نے اتنی اچھی ایک پارٹنرشپ کر لی تو سعود شکیل, رضوان آؤٹ ہوئے, اگلے ہی اوور میں سعود شکیل آؤٹ. شاہد صاحب, یہ جو پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پریشر پچھلی ناکامیوں کا تھا یا پھر یہ پریشر انڈین ٹیم کا تھا؟ اوور آل پچھلی ناکامیوں کا بھی تھا, اور انڈیا کو دیکھ کر تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ ہم
लगातार हार रहे हैं इंडिया से। पिछले जो 6 मैच थे इससे पहले, उसमें हम 5 मैच हारे थे, एक बारिश की नजर हुआ था। तो हम तो इंडिया से मुस्तकिल हारे जा रहे हैं। और अब वो जो बात होती थी ना कि रिवायती एक हरीफ है, एक रिवायती जबरदस्त मैच होता है, क्या क्या राइवलरी है, अब वो राइवलरी भी नहीं रही। अब कल वो दुबई में राइवलरी दफन हो गई। अब लोग ये कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान को तो हम लाइटली लेते हैं। अब हमारी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया से है, अब हमारी राइवलरी साउथ अफ्रीका से है। तो वो जो राइवलरी थी, अब आईसीसी को तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कोई मार्की मैच, कि पाकिस्तान इंडिया का तो अब मार्की मैच रहेगा भी नहीं। लेकिन शाहिद साहब, जैसे हम रिवायती खौफ कहें, इंडिया पाकिस्तान प्रेशर कहें, लेकिन हम तो शुरू से जब टीम अनाउंस हुई तब भी कहा जा रहा था अब भी टाइम है, टीम चेंज कर लें। पीसीबी चेयरमैन ये कह रहे थे देख लें। फिर आप अभी रिजवान का बता रहे थे, तौसीफ साहब, के उन्हें इमाम के हक में वो नहीं थे। तो क्या मतलब, अगर कैप्टन की से नहीं है, कैप्टन में इतना बाइख्तियार नहीं है, या कैप्टन को नहीं मालूम किसको एट द लास्ट मोमेंट इंक्लूड होना है, तो फिर किसने लीड करना है इस टीम को? पाकिस्तान को कप्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान को लीडर चाहिए, जो लीडर ऑफ मैन हो, जो लीडर ऑफ द टीम हो, जो लीडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हो। अब मुझे तो इतना एतबार था कि रिजवान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, जिस तरह साउथ अफ्रीका में लड़ के सीरीज जीती, मुझे लग रहा था कि वो तो मिस्टर बिलीव है, वो जरूर अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज किया सिलेक्शन में। अगर उनकी मर्जी शामिल थी कि दूसरा ओपनर नहीं होगा, तो फिर मुझे उनकी अक्यूमेंट पे, उनकी अक्ल पे बिल्कुल शक है कि वो मजेदार कप्तान साबित नहीं हुए। उन्होंने कंप्रोमाइज किया, वो कंप्रोमाइजिंग कैप्टन साबित हुए। हालांकि इतना अच्छा फाइटर, इतना अच्छी समझ वाला क्रिकेट वाला है, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान जब इंडिया से खेलेगा तो उसको स्पिनर चाहिए होगा। पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन टीमों से खेलेगा तो दूसरा स्पिनर चाहिए होगा। वो हमारे 3 मैचों में उनके 2 स्पिनर, सेंटनर ने 8 विकेटें ली 2 मैचों में, माइकल ब्रेसवेल ने 5 विकेटें ली। आप सारे स्टैट्स वगैरह देखो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था, 15 में से 12 बॉलर जो थे टॉप के वो स्पिनर्स थे। 2022 में एशिया कप हुआ, 12 में से 9 बॉलर जो है वो स्पिनर थे। तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आपको कोई डेटा नहीं दे रहा, आपको कोई एनालिसिस नहीं दे रहा। जिद और अना में आपने एक डेटा एनालिस्ट इनके साथ मौजूद है। तौसीफ साहब, हमारी जो स्पिनर को ना ले जाना, मजीद स्पिनर ना ले जाना, हमारे एक्सपोज हो गया। कितना एक्सपोज होगा? इससे एक दिन पहले आकिब जावेद कह रहे थे हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा स्ट्रांग है। ये बॉलिंग अटैक है हमारा? जब क्या एक्सपोज हो रहा था, किसी से कुछ नहीं हुई। सुना है कि वो एक शॉट जब एक बैट्समैन ने पिछले मैच में खेला था, पान उन पे गर्म थे, जबकि बादशाही थी कि उसने ऑन साइड पे शॉट खेला था और गेंद जो है दिल के करीब से या गली के करीब से चली गई। तो सा आपने देखा कि एक तरह था मकाल में हुए थे सूरत में, और बाद में बाहर जाके बहुत हुई है। देखिए शाहिद भाई कह रहे हैं लीडर चाहिए, और हमारे पास लीडर नहीं। आई एम सॉरी, मुझे अल्फाज इस्तेमाल पड़े, ये लीडर नहीं, ये गीदड़ है। गीदड़ ये लफ्ज ऐसा है, लेकिन आप छोड़ दें सारी बातें। तो मेरे हिसाब से आपकी प्लानिंग, आपके बाहर बैठे हुए लोगों की प्लानिंग, जो ये टीम बना रहे थे, और फिर कैप्टन साहब का भाव ना होना, नहीं खुली छुट्टी दे देना, तब जो है हमारी इस पूरी उसका जो है बाइस बनी है, शर्मनाक बाइस बनी है। और अब सर्जरी के पार्ट्स बाहर से मंगा लें, कुछ ऐसे जिससे अच्छी बड़ी सर्जरी, ये सर्जरी पहले हो जाती है। शायद साहब, वन लास्ट थिंग, अब चीज़ अगर मगर पे आ गई है, आई हेट टू से दिस, लेकिन क्या कोई है उम्मीद की किरण कि भाई आज बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर हम बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दें, फिर जो है बांग्लादेश पता नहीं किसको डिफीट दे दे, इंडिया को डिफीट कर दे, या इंडिया डिफीट कर दे न्यूजीलैंड को? इज देयर एनी चांस? पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी फैमिलियर पोजीशन है कि वो कुछ कर दे तो हम इधर चले जाएं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड को हराया तो हम अगले राउंड में पहुंचे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और हो भी सकती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उनके पास हर बेस कवर है। बांग्लादेश के लिए बहुत ही मुश्किल होगा वो न्यूजीलैंड को हराए। क्रिकेट में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर मगर पे जब आप चले जाएं तो इसका मतलब है कि आप में खुद में इतना दम खम नहीं है, आप में खुद में इतनी स्किल सेट नहीं है, आप में इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो आप मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कोई
मुआवजा हो जाए, आप मुआवजों पे चल रहे हैं, ऐसा मुआवजा हो जाए शायद भाई, लेकिन नहीं, ये जो बात चीज़ रिजवान है, ने कही कि हमें point अपने out हम बलबूते पे कर जाना रहे हैं, चाहिए था। उसको अब अगर हम आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने बलबूते पे जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी और तौसीफ अहमद साहब। किसी मुआवजे का इंतज़ार है और कल बड़ी मज़े के शाहिद साहब ने भी कहते हैं कि इनमें से एक खिलाड़ी जाता ना आउट होके, दूसरा उससे कहता है कि जाके मेरी चाय गर्म करो, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम मेरे में। ख्याल में यही होता होगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि क्यों हम अपने खौफ से नहीं निकल पा रहे, क्यों हमारे बैटर्स जो है वो स्ट्रगलिंग करते नज़र आते हैं और हम सारा कुछ रिलाय करते हैं बॉलर्स पर, जबकि पिच की अगर बात देखें तो वो सपोर्टिंग नहीं थी पेस बॉलर्स के लिए। हमें मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट करना होगा, हमने बहुत कुछ सीखना होगा। स्टैट्स आजकल तो डेटा बहुत हेल्प करता है, हेल्प आउट करता है। आप लोगों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आप विराट कोहली को देखें, 14,000 तेज़ तरीन रन कंप्लीट किए हैं ओडीआई क्रिकेट में, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया जी। बस बड़ी विराट की impressive कहते हैं ना इस वक्त बात है ये। आपने उसको प्रोवाइड कर दिया फिर प्लेटफॉर्म। वही आपकी वाली बात कि वो हमारे खिलाफ ही विराट भाई चलता वो है, मैच कल पाकिस्तान का के खिलाफ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं था, इट वाज पाकिस्तान वर्सेस कोहली था। चलें So, जी, इसको ब्रेक ऐसे ले ही लेते देखना हैं, चाहिए। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मज़े मज़े की खबरें शामिल करते हैं। वेलकम बैक। हाँ जी, और आपने जी। कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हम अब आएंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बिल्कुल। तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, मूड चेंज करते हैं। बस क्रिकेट पे क्या बात करें, दिल जलता है। मौसम की बात कर लेते हैं। तो महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज से मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो जाएगा और पंजाब, केपी, इस्लामाबाद में झालाबारी का इम्कान है। सोचें, हम तो अभी बूंदाबांदी को तरस गए, वहाँ झालाबारी भी होगी। और फिर शुमाली इलाकों में भी बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है। सो फ़ैब के महीने में बर्फ़बारी क्या बात है, और रमज़ान बिल्कुल सर पर है। दूसरे बताया जा रहा है जी कि पहाड़ी इलाकों में और वहाँ पे लाइट स्लाइडिंग का खदशा है। सिंध बलोचिस्तान के साहिल इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। लेकिन हमारे पास कोयटा की हवाएं आती हैं, तो जब बलूचिस्तान में बूंदाबांदी होगी तो क्या वो बादल यहाँ नहीं आ सकते? हमारे पास अभी तक सिर्फ हवाएं आ रही हैं। जब से मैं कराची आया हूँ मैंने हवाएं महसूस की हैं। कोई विटनेस किया आपने? जी, अभी तक मैंने सिर्फ हवाएं एक्सपीरियंस की बूंदाबांदी हैं। नहीं देखी, जी। बारिश से सामना नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं बूंदाबांदी मैंने देखी, लेकिन आई होप कि कराची में भी जल्द बूंदाबांदी शुरू हो जाए और अच्छी वाली हो जाए, रहमत वाली हो, जहमत वाली ना हो। ज़हमत ये आपको वाली। बाद में पता चलेगी। वो तो पता चलनी अगर अच्छी बारिश होगी। अगर आपने बारिश कराची में एंजॉय करनी है तो बस बूंदाबांदी की दुआ करें, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग की दुआ करें। Oh, yes. अदरवाइज अगर कहते हैं ना पूरी तेज़ बारिश हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अच्छा वेदर है और इस वेदर में रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आ रहा है, तो अच्छे रमज़ान भी इंशाल्लाह गुजरेंगे। इंशाल्लाह। कराची वालों के रमज़ान बहरहाल गर्मी जैसे ही गुजरेंगे तो हम ज़्यादा सवाब समेट लेंगे I guess। नहीं जी, मज़े की खबर ऐड करते हैं जी। स्कूलों में तलबा के दरमियान तो मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन पंजाब में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने करवाया है असातिज़ा के दरमियान मुकाबला। और मुकाबला था तदरीस में बेहतरीन उस्ताद का। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के असातिज़ा के दरमियान होने वाला मुकाबला मुल्तान की टीचर मारिया अकरम ने जीता है, जिन्हें 2 लाख रुपए इनाम और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया गया है। मारिया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पीरा गायब में साइंस की टीचर हैं और उन्होंने अपनी मेहनत, तदरीसी महारत और फ़र्ज़ शनासी से ये अवार्ड हासिल किया है। वेरी इंटरेस्टिंग, नो? अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी, हमने स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबले देखें, तलबा में मुकाबले देखें, लेकिन जब टीचर्स में हो तो फिर ज़ाहिर है उनको भी मोटिवेशन मिलती और है। आप ये सोचें कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया होगा। बच्चों ने कितना एंजॉय किया होगा। और थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि ये आखिर किन एरियाज़ में जांच पड़ताल हुई, क्या कोई टेस्ट था या उनकी परफॉर्मेंस थी, किस बुनियाद पर ये जो है उनको इनाम मिला, और कितने मुकाबले में मजीद टीचर्स भी थी। बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट, इसका क्रेडिट जाता है और अच्छा इनाम भी रखा है। सो ये कहते हैं ना बड़ी हेल्दी एक्टिविटी। बात कर लेते हैं, मारिया अकरम ही हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। मारिया, पंजाब में पहली बार असातिज़ा का मुकाबला हुआ और आप बेस्ट टीचर करार पाई, आपको नकद इनाम भी मिला। ये बताइएगा इस मुकाबले का क्या क्राइटेरिया था, क्या स्टैंडर्ड था, कोई टेस्ट हुआ या किस तरीके से डिसाइड किया जी बेस्ट टीचर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और इसका क्राइटेरिया ये था कि जश्न स्ट्रीम जो है एक प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो करवाता है कंडक्ट। उसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं और उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेसिकली ये उसके ऊपर फोकस करते हैं।
تو اس میں ایک انہوں نے کمپٹیشن ہیلڈ کروایا تھا جشن اسٹیم کے نام سے. اس میں ٹوٹل 4 کیٹیگریز تھیں اور 3 کیٹیگری اسٹوڈنٹس کی تھیں اور 1 کیٹیگری ٹیچر کی تھی, اور اس ٹیچر کیٹیگری کا نام تھا عمدہ تدریس. اور اس میں ایک ویڈیو اپنی افیکٹو وے میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے ریکارڈ کروانی تھی اور مطلب ان کو فارورڈ کرنی تھی. اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی, 3 منٹس کی ویڈیو تھی. انہوں نے ایک اسپیسیفکیشن دی تھی کہ 3 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے, تو میں نے 3 منٹ کی ویڈیو بنائی اور ان کو فارورڈ کی, تو ان کو وہ بہت زیادہ پسند آئی. تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کی جو مجھے ملتان ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی اسکول ہیں جن لوگوں نے یہ ویڈیو مطلب سینڈ کی, ان میں سب سے بہترین آپ کی ویڈیو. تو اس کے بعد پھر جب ہم لوگوں کو لاہور انوائٹ کیا گیا کہ آپ لوگوں کو آنر دینے کے لیے, فوٹو سیشن کے لیے اور باقی عمدہ تدریس ٹیچر سے ملانے کے لیے جو بھی وہاں پہ ونرز ہیں ان کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے بلایا گیا. لیکن جب میں وہاں پہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف میں نے ملتان میں فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے بلکہ پورے پنجاب پروونس میں بھی میں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے, اور وہاں پہ پھر مجھے آنر دیا گیا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو ماریہ آپ کو خود حیرانی ہوئی, تو اس کا مطلب آپ اچھا خاصا کمپٹیشن ہوگا. تو یہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی بورڈ تھا, پینل تھا, کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ آپ نے کہا آپ نے ویڈیو سینڈ کی تھی, تو یہ سارا ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو تھے, ججز تھے, وہ کون تھے جو ڈیسائیڈ تھی؟ جیسے ملتان ڈسٹرکٹ کی تھی تو ہمارے کسی اور ڈسٹرکٹ کے, جیسے آئی تھنک فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے جو مطلب 19 سے 18 اسکیل کے ایس ایس اور ٹرپل ایس اور ہیڈ مسٹریس جو ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے مطلب لوگوں کو, ٹیچرس کو ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے. انہوں نے پھر سلیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ملتان ڈسٹرکٹ میں یہ ٹاپ 1 پہ جو ویڈیو ہے وہ یہ والی ہے. اس کے بعد جو ہم لوگ تمام ونرس کی ویڈیو وہاں پہ ان کے پاس ٹیم کے پاس پہنچی, تو وہاں ٹیم کے ہی کچھ ممبرس سے ان کی جوری تھی جن لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی 36 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے, ان میں جتنی بھی ویڈیوز آئی ان سب ویڈیوز میں سب سے بیسٹ ویڈیو میری ہے. اچھا ماریہ, آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں یہ بھی بتائیے گا, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کلاس کا رزلٹ کیا رہتا ہے؟ میں بیسیکلی میتھ کی ٹیچر, آئی ایم بیسیکلی الیکٹرانکس انجینئر, اور یہاں پہ ایز اے میتھ ٹیچر میں یہاں پہ پڑھا رہی ہوں, اور میرا رزلٹ ہمیشہ 100% 98% رہتا ہے الحمدللہ. اور اس وقت بھی میں 9th کلاس کی انچارج ہوں, اور میرے پاس میتھ, فزکس, انگلش کے سبجیکٹ ہیں, میجر سبجیکٹ مجھے دیے جاتے ہیں. تو بچے میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہیں اور میں بھی بچوں کے ساتھ بہت کوآپریٹو. میتھس میں کمزور بچوں کے لیے کیا کوئی ایک سولوشن بتائیں گی, یا کیا ان کی وہ اپنی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی واز ویری ویک ان میتھس بچپن میں, مجھے اندازہ ہو گیا تھا سوال کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میتھس کر رہے ہیں کس طریقے سے. میں بہت ہی کمزور تھا میتھس کے اندر, کیا کرنا چاہیے؟ میتھس میں بیسیکلی لاجک کی گیم ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی لاجک کے ساتھ آپ میتھ کو کریں گے تو بہت ایزی ہے. میرے لیے سب سے ایزی سبجیکٹ میتھ کا رہا ہے, اور میں ایون کہ اگر 9th کی اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے کیوریس ہوتی تھی میں جلدی 10th کلاس میں جاؤں, فرسٹ ایئر میں جاؤں, اور میں اس کے میتھ کے سولوشن سالو کروں. اور اسی وجہ سے میں نے انجینئرنگ کو بھی چوز کیا کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں اور میں میتھ کو وہ کروں. اور اس کے لیے میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اپنا چینل بھی بنایا کچھ عرصہ پہلے, انجینئر ماریہ اکرم کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اور وہاں آپ ایزیلی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ میں نے بہت ایزی وے, فن وے کے ساتھ اور بہت گراؤنڈ ویلیوز پہ جو بچے بالکل لو لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی تو بیسک جو ہے وہاں پہ بچے معلومات فراہم کرتے ہیں. اچھا ماریہ, مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, بڑی موٹیویشن ملتی ہے, آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے. اس ایوارڈ کے بعد, بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے بعد, اب آپ کیا آگے کرنا چاہتی ہیں؟ ہاؤ موٹیویٹڈ یو آر؟ جو مطلب جیسے گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے تو اتنا زیادہ انیشیٹو یا ہم لوگوں کو انسینٹیوز نہیں دیے جاتے. تو یہ اسٹیم پاکستان اور رانا سکندر حیات جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے, ان لوگوں نے یہ بہت اچھا, بہت زبردست قسم کا انیشیٹو لیا ہے, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ٹیچرس کے لیے بھی, اور ان کا بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی. اور سیکنڈلی اس سے مطلب کہتے ہیں نا اٹین کرنا آسان ہے, اس کو سسٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے لیے اب میں نے ایوارڈ تو جیت لیا, میرے لیے اب اس کو سسٹین کرنا اور زیادہ چیلنجنگ ہوگا, اور میں بہت زیادہ کوشش کروں گی کہ میں نہ صرف بچوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر سکوں اور جو بچے ہیں فیوچر میں جا کے پاکستان کے لیے نام روشن کر سکوں. اچھا ماریہ, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ہیلتھی کمپٹیشنز ہیں یہ سرکاری اسکولوں میں تدریس کے عمل کو بہتر بناتے ہیں؟ بالکل, نو ڈاؤٹ. اور جب سے میں ایکچولی میں اسٹریم پہ جو ہمارے اسکول ہے اس کی میں فوکل پرسن بھی ہوں, اور میں بچوں سے ہینڈز آن ایکٹیویٹی جو فوکس کرتے ہیں اس چیز کو وہ اسٹریم پاکستان بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے, اور اس سے بچوں میں کریٹیوٹی بلڈ ہوتی ہے, کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, کمیونیکیشن اسکلز بلڈ اپ ہوتی ہے,
بچوں میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ بچے نیو آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. جیسے میں نے ایک مطلب پروجیکٹ بنایا تھا ہائیڈرولک پریس سے, وہ بھی اس میں مطلب پرائز بھی نہیں تھا اور اس میں بہت زیادہ مزہ بھی آیا, بچوں نے میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کی. تو بچے بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں کہ ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں, بچے میں مجھ سے پوچھتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے. اور جو پڑھائیوں میں بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ ہم فن کے ساتھ, انجوائمنٹ کے ساتھ ہم اس کو کیری آن کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ اس کے اوپر بچوں کے رزلٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ. ماریہ اکرم بیسٹ ٹیچر کا انہیں ایوارڈ ملا ہے اور بہت زبردست ان سے گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اوکے جی, بات یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو پھر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے, کمپٹیشن ہیلدی ہو تو اس کے نتائج بھی اچھے, اور انیشیٹو بہت اچھا ہے. ہاں, اور وہ جو کہہ رہی تھی نا, دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو سسٹین کرنا, یہ بڑی بات ہے. کوئی بات ہماری ٹیم کو بھی سکھا دیں, ہمارے بیٹرز کو بھی سکھا دیں, رائٹ. آپ کا دل زیادہ دکھا ہوا ہے ابھی, وہی پہ جا کے میری دماغ لگا ہوا ہے ابھی تک. چلیں جی خبر ایڈ کر لیتے ہیں جی. کراچی سے پانی کی لائن ٹوٹنے کے باعث کراچی کا یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیو ٹاؤن تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے, اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ TRT منصوبے میں ترقیاتی کام کے دوران پانی کی لائن پھٹ گئی تھی, جس کی وجہ سے پوری جو سڑک ہے حسن اسکوائر سے نیو ٹاؤن تک تالاب بن گئی تھی. اس سڑک کو اب یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیو ٹاؤن کے لیے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پرانی سبزی منڈی کے قریب واٹر بورڈ کا عملہ کام کر رہا ہے, مشینری کا عملہ کام کیا جا رہا ہے, تو اس لیے نیپا سے آنے والی ٹریفک کو ایکسپو ٹرننگ سے ہی موڑا جا رہا ہے, جبکہ عیسیٰ نگری سے آنے والا ٹریفک حسن اسکوائر پل سے ہوتا ہوا اسٹیڈیم روڈ کی طرف جا رہا ہے. جبکہ ٹریفک پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا انتخاب کریں اور 1915 پر صورتحال معلوم کریں. اس ترقیاتی کام کے باعث جو شہری اپنے کاموں پر صبح دفاتر یا مختلف منزلوں کی جانب جاتے تو وہاں پر ٹریفک جام کی بدترین صورتحال ہے, اور جس شہری کو اویئرنیس نہیں ہے اور متبادل راستوں پر نہیں پتہ ہے تو وہاں پر پھنسا ہوا ہے, اور ان کو جب پتہ چل رہا ہے تو ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے ان کو اندرونی گلیوں کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے نذیر شاہ, بہت شکریہ. نذیر ہمیں بتا رہے جو آپ کو یاد ہے کہ نومبر میں بھی ترقیاتی کام اسی طریقے سے پائپ لائن جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور اس کے بعد اسے ٹائم لگا, اور اب بھی یہی صورتحال ہے. کراچی کا یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے اور یہ ترقیاتی کام ٹائم پہ مکمل ہو کے نہیں دے رہا ہے. کل میرا اتفاقاً گزر ہوا حسن اسکوائر سے, تو وہاں پر پراپر مطلب پانی تھا اور وہاں پر گاڑیاں جو تھیں وہ ڈوبی ہوئی تھیں پانی کے اندر, اور میں کافی دیر پھنسا رہا ہوں بلکہ وہاں پر. تو آپ کو ہو گیا, کراچی والے ہو گئے, اب آپ کا میں ہو گیا, عادت ہو گئی ہے. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہاں بہت سارے ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اب ہم نے دیکھا ہے جعلی نوٹ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, ملاوٹ والی خوراک کا بڑی ذکر ہوتے ہیں, اس پہ ریڈ پڑتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں. لیکن اب یہ لوگ جو جال سازی کرتے ہیں وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ جو بیماریوں کے لیے جو آپ کو میڈیسن درکار ہے, اب جعلی میڈیسن مارکیٹ میں کھلے عام بک رہی ہے, اور کہتے ہیں نا انسانی زندگیوں سے یہاں پر کھیلا جا رہا ہے. تو کراچی میں معروف کمپنیوں کی جعلی دوائیں کھلے عام فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ڈرگ انسپیکٹر نے مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران کئی دواؤں کو تحویل میں لیا ہے. ویری ویری سیڈ. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا تو اب دوائیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ شروع کر دیا گیا. جعلی دوائیاں مطلب, اچھا اس میں سب سے کنسرننگ بات یہ ہے صدف کہ ہاؤ ڈو وی لائک مطلب ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ صحیح دوائی کون سی ہے اور مطلب جعلی دوائی کون سی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. لیکن یہ بات ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جب یہ دوائیوں کا باقاعدہ لیبارٹری میں ان کو انسپیکٹ کیا گیا تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. یہی آپ کا پوائنٹ کہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں. بات کر لیتے ہیں انور خان ہمارے ساتھ ہیں. انور, سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ انکشاف ہوا کیسے اور کتنے مقامات سے ضبط کی گئی ہیں جعلی دوائیں؟ دیکھیں سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے سربراہ عدنان رضوی کے مطابق رواں سال کے دوران 2 بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں. پہلی جنوری میں کی گئی تھی اور دوسری فروری کے اندر کی گئی. اس میں جو صورتحال سامنے ہوئی کہ جو معروف ادویہ ساز کمپنی ہوتی ہے, معروف کا مطلب آپ بخوبی جانتی ہیں کہ وہ معروف کمپنیاں جو کہ اسینشیل ڈرگ فراہم کرتی ہیں, ان کی ادویات بھی جعلی نکلی ہیں. تاہم جب ان کے بیج ان متعلقہ افراد کو فراہم کیے گئے تو انہوں نے ان بیج سے لا تعلق کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بیج نمبر ہماری سیریل کے موجود ہی نہیں ہے. اچھا, صورتحال یہ درپیش ہوتی ہے کہ ان کے ایڈریس جعلی ہوتے ہیں, ان کی مینوفیکچرنگ جعلی ہوتی ہے. تمام کی تمام ادویات, صرف یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی سمیت سندھ کے تمام مسئلہ اور بشمول
پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی یہ ادویات وہاں فراہم کی جا رہی تھیں. تو ایک بہت بڑی کارروائی تھی جس کو کنٹرول کیا گیا, اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر پین کلر ہے, آئنٹمنٹ ہے اور مرغی کی مریض ہے. تو ماہرین صحت ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان دواؤں کے استعمال کے نتیجے کے اندر قابل علاج مرض بھی لا علاج ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ایڈوائس کی گئی ہے عدنان رضوی کی جانب سے جو سربراہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد انوائس نہیں لیتی. آپ کو انوائس لازمی لینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ مستند جو دوا ساز میڈیکل فرم ہیں وہاں سے ادویات تو خریدیں. شہر کے جو مختلف میڈیکل اسٹور ہیں وہاں پہ کم و بیش ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر جعلی ادویات اب بھی موجود ہوں گی. جب ان افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے یا جب گرفتار کیا جاتا ہے تو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا جو عملہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایکٹ کے استعمال کرنے کی کارروائی تو ہے جس کے تحت وہ کارروائی کر لیتے ہیں. تاہم جو مطلوبہ افراد ہوتے ہیں, جو مطلوبہ ملزمان ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کی اپنی ایک پولیس ہونی چاہیے, ان کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. تمام کی تمام چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تاہم اس وقت دوسری بڑی کارروائی کے اندر جو ہے وہ پین کلر, آئنٹمنٹ اور مرغی کی دوائی کے ساتھ ساتھ نیبرر فولڈ, آپ اندازہ کیجئے نیبرر فولڈ کا ایک بیج ہے, اس کا بیج نمبر ہے آیوڈیکس, اس کے علاوہ HIACC اور پینافور بیج نمبر QH008. یہ وہ ادویات ہیں کہ جن کو خریدنے سے واضح طور پر منع کر دیا گیا ہے, لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ ادویات نہ خریدیں. تاہم اب بھی شہر کے بعض میڈیکل اسٹور کے اوپر اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے عملہ کہنا یہ ہے کہ ان کو مطلوبہ اسٹاف فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ قواعد اور ایکٹ کے تحت ان کے ساتھ کارروائی کی جا سکے. تاہم ضروری یہ بھی ہو گیا ہے کہ ان کو دیگر اداروں کی طرف پولیس فراہم کی جائے, پولیس فورس فراہم کی جائے. بالکل بالکل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ انور ہمیں ڈیٹیل بتانے کے لیے. اور بھائی یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے, اسی پر بات کر لیتے. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق. توقیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اتنی آسانی سے جعلی ادویات مارکیٹ میں آنا, ان کی فروخت ہونا, جو ڈریپ ہے اس کا کیا کردار ہے, ریگولیٹری اتھارٹی کا کیا کردار ہے, کس نے میک شور کرنا ہے کہ جعلی دواؤں کی سپلائی نہ ہو؟ پہلے تو جی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں لیا. یہ بہت بڑا کنسرن ہے, اور بینگ چیئرمین فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن ہم نے اس پہ 2 امپورٹنٹ میٹنگز بھی کی ہیں. اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے, پہلی بات یہ کہ ہم اس میں گورنمنٹ کے بالکل ساتھ ہیں. یہ جتنی ادویات ہیں اس کو ہم نے دیکھا ہے, اور اس میں بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میڈیسنس تو بعد میں آتی ہیں نا, وہ ان کی میڈیسنس رجسٹرڈ ہیں, اور جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے, اور آپ نے اگر رپورٹ بھی پڑھی ہو جو ڈرگ لیبارٹری کی طرف سے آئی ہے, ان ادویات کے جو مینوفیکچررز ہیں ان کا جو ایڈریس ہے وہ بھی فیک ہے, اور نہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور نہ ہی ان کی میڈیسنز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ فیک میڈیسنز ہیں, بلکہ کچھ ہمارے جو رجسٹرڈ مینوفیکچررز ہیں ان کے برانڈز کو بھی اسی طریقے سے جعلی بنایا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ عوام کے لیے ایشو ہے کہ یہ جعلی ادویات ان کے پاس نہیں جانی چاہیے. ہم اپنے لیول پہ ہم نے ایک میٹنگ کی ہے کہ وی شوڈ بی ایکسٹرا کیئرفل, اور ہم اپنے لیول پہ بھی دیکھیں کہ ہماری کمپنیز خود بھی اسیس کریں کہ خدا نخواستہ ان کے برانڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں فیک تو نہیں آئے ہوئے. اب اس کا حل اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, دے شوڈ پلے دیئر رول. خالی اس سے کافی نہیں ہے کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فیک ادویات ہیں اور اس کا کوئی کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ ہو آر پیپل بیہائنڈ دس. اور دوسرا عوام کے لیے یہ ہے کہ وین ایور دے بائی اینی میڈیسن فرام دا فارمیسیز, تو پہلے تو کوشش کریں کہ لیڈنگ فارمیسیز جو کہ رجسٹرڈ فارمیسیز ہیں ان سے لیں, اور کیش میمو ضرور لیں وہاں سے, کیونکہ وہ پھر اس کے علاوہ ایک عام آدمی کیسے فرق محسوس کر سکتا ہے جعلی دوائی میں اور اوریجنل میں؟ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو چیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جی موسٹ آف دا کمپنیز جو ہے نا, اب اس پہ بار کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے. جو رجسٹرڈ مینوفیکچررز ہیں وہ جو اپنی ادویات دے رہے ہیں, جب پیشنٹ خریدے گا اس میں بار کوڈ ہوتا ہے, اور بار کوڈ کو جب آپ اسکین کرتے ہیں تو سارا سامنے آ جاتا ہے. تو ایسی ادویات جو ہوں گی اس کے بار کوڈ بھی نہیں ہوں گے, اور اگر وہ لیڈنگ فارمیسی سے خریدی جائیں گی اور کیش میمو لیا جائے گا, اگر کسی کیمسٹ نے ان رجسٹرڈ ایسی دوا رکھی ہے تو وہ کیش میمو کبھی بھی نہیں دے گا. تو اس لیے عوام کو فوری طور پہ یہ چاہیے, یہ تو شارٹ ٹرم ہے نا کہ تھوڑا عوام احتیاط کریں, لیکن اس کا لانگ ٹرم جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے
کہ ایسے عناصر جو کہ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ہماری انڈسٹری کے لیے بھی بہت بڑا ایشو ہے, بیکاز ہمارا وی آر ڈے اینڈ نائٹ وی آر ان دی پروسیس آف مینوفیکچرنگ کوالٹی میڈیسن. ہماری میڈیسن ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ایشو ہے. نہ صرف یہ کہ فیک ادویات نہیں آنی چاہیے, بلکہ ہماری جو ادویات کے جو ہماری کمپنی کے جو برانڈز ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑا ایشو ہے. اچھا توقیر صاحب فار انسٹنس ساتھ ہیں, اور آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اس پہ جو یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں اس کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے جی. اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں, تاکہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لایا جائے. چلیں ٹھیک ہے. توقیر صاحب سوال بس میرا یہ تھا آپ سے کہ اگر تشخیص ہو جاتی ہے اس چیز کی کہ جعلی ادویات ہمارے پاس ہیں, اب ہمارے نمائندہ انور خان بتا رہے تھے کہ نیوبل فورٹ اور آیوڈیکس جیسی دوائیاں جو ہیں وہ بھی جعلی آ رہی ہیں. یہ وہ دوائیاں جو روزمرہ کی زندگی میں ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہیں. اب ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جعلی دوائی ہے ہمارے پاس, اس کو کہاں پر رپورٹ کیا جائے؟ آئی تھنک اس میں جو ہے نا وہ ڈریپ کا ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے نا پہلا تو یہ کہ وہاں پہ رپورٹ کرنا چاہیے, اور دوسرا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جعلی آ رہی ہیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے جو 2 نام لیے ہیں کہ وہ ساری ادویات جعلی ہوں گی. اس کا ایک پرٹیکولر بیچ بنا ہوا ہوگا, بالکل پرٹیکولر بیچ ہوگا. آپ صحیح فرما رہے ہیں توقیر صاحب, تھینک یو سو مچ. لیکن یہ ہے کہ ڈریپ کو بھی کوئی ایک نمبر الاٹ کرنا چاہیے, کوئی واٹس ایپ نمبر جس پر لوگ کمپلین کر سکیں اگر انہیں لگتا ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. میں ہوں سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار اور سائم خان. تو ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور 9 سے 11 آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے. 9 سے 10 ہم نے بہت سارے ایشوز کو کور کیا, خاص طور پہ کرکٹ کو کور کیا. اب 10 سے 11 آپ کا ہمارا ساتھ ہے. تو بہت کچھ ہے اس سیگمنٹ میں بھی اور اس گھنٹے میں بھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ویسے ہم اتنا اپنی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس میں کھو گئے تھے کہ ہم یہ بتانا ہی بھول گئے کہ آج کس کا میچ ہے. آج ہے بنگلہ دیش ورسز نیوزی لینڈ, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میری اس وقت سب سے فیوریٹ ٹیم اس وقت اس ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ ہے. تو ان کی پرفارمنس جی زبردست آ رہی ہے. ویسے آئی ووڈ اگری ود یو. میں بھی اس وقت میری بھی جو بیٹ ٹینٹس آن نیوزی لینڈ ٹو بی آنیسٹ, اینڈ لیٹس سی کہ آج کا میچ کس طرح سے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. بنگلہ دیش اگر ہرا دینا تو پھر ہمارا کوئی چانس نکل سکتا ہے. یو آر ویری انویسٹڈ ان دی میچ ہے نا. ویسے آپ کا بڑے جذبات تھے میرے, خیر اب نہیں رہے. ویسے آپ پوری قوم کے جذبات کی نمائندگی کر رہی ہیں اس وقت جو بات ہے. تو جی اچھا جی, چلیں جی, ہم اپنے شو کا باقاعدہ طور پہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں سیگمنٹس کو. اور پاکستان میں حالیہ ہم کچھ ایسی شکایات دیکھ رہے ہیں جو کہ بینک صارف کر رہے ہیں. بینک صارف یہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے نکلوائے نہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹ سے کسی کے اکاؤنٹ سے 15,000 روپے, کسی کے اکاؤنٹ سے 20,000 روپے, کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی, کوئی آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کی, کوئی پرچیزنگ نہیں کی, کریڈٹ کارڈ کا اس کا استعمال نہیں کیا. مگر جب وہ آن لائن جا کر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے رقم یا تو کسی اور کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی ہے یا پھر وہ غائب ہے. اب صدر مملکت نے حال ہی میں بینک فراڈ کے 31 متاثرین کو 2,41,00,000 روپے واپس کرنے کا حکم دیا. انہوں نے بینکنگ محتسب کے فیصلوں کو برقرار رکھا. ان تمام کیسز میں صارفین نے بینک کے ڈیٹا بیس یا سیکورٹی نظام میں خرابی کا شبہ ظاہر کیا ہے. تو یہ کیا ہے اور بینک اس پہ کس طرح رپورٹ کرتا ہے یا کیا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, یہ دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو صارفین کی جانب سے مشکوک آن لائن ویب سائٹس پر کارڈ کے استعمال کو رقم کٹوتی کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے. سو بھائی بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. یس, اور اسی پر بات کرنے کے لیے بینکنگ فراڈ پر بیسیکلی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی بینکنگ محتسب سراج الدین صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر آپ سے سوال سب سے پہلے یہ کہ کیا شکایات موصول ہیں آپ کو, کیسے نشاندہی کی گئی, کیسے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اس چیز سے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے منتقل کیے جا رہے ہیں یا غائب کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میرا خیال میں ایک کلیریفائی ضرور کروں کہ بغیر کسٹمر کے کچھ کیے ہوئے ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی ہے. رائٹ, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جب تک انیشیشن نہ ہو کسٹمر کی طرف سے خود بخود پیسے نہیں نکالے جاتے ہیں. میں اس کی طرح تھوڑی سی تفصیل بتا دوں آپ کو. تقریباً 27,000 کیسز ہمارے پاس 224 میں رپورٹ ہوئے, جس میں زیادہ تر
ATM سے ریلیٹڈ تھے, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر سے ریلیٹڈ تھے, اور یہ وہ سارے کسٹمرز ہیں جو وکٹم بنے کالز کے. اوکے. جب آپ کسی کالر کی ریکویسٹ پہ آپ انفارمیشن اپنی شیئر کرتے ہیں یا بتا دیتے ہیں تفصیلات, تو پھر اس کو ایکسیس مل جاتا ہے فراڈ کرنے کا. اور یہ شبہ جو ظاہر کیا, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بینک کے مین فریمز میں انٹرفیئر کرتے ہیں, اس کی پاسبلٹی بہت کم ہے. بہت اسٹرانگ کنٹرولز ہوتے ہیں. دیکھیے جب ٹریگر کسٹمر کی طرف سے ہوتا ہے. دیر از سم ون آئی نو جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ سے 15,000 روپے کٹ گئے, لیکن جب میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی, آن لائن پرچیزنگ کی, تو دیٹ پرسن واز لائک نو. تو یہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کیا, خاص طور پہ آن لائن کیسز جب آپ جا کے پرچیزنگ صحیح کہہ رہی ہیں, زیادہ تر الیکٹرانک فراڈز رپورٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نان الیکٹرانک فراڈز تو بہت منیمل ہیں. لیکن جو الیکٹرانک فراڈز ہیں اس میں دیکھیے ہوتا یہ ہے, بینکس مسلسل کسٹمرز کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس کوئی کال آئے تو اپنی تفصیلات نہ بتائیے گا. خصوصاً ایک چیز کہلاتی ہے OTP یا ون ٹائم پاسورڈ. ایک 4 ڈیجٹ کا یا 6 ڈیجٹ کا ایک نمبر آتا ہے جو فراڈسٹر فوراً کال پہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. جیسے ہی آپ اس نمبر کو ٹائپ کرتے ہیں اپنے سیل کے اوپر, فوراً اکاؤنٹ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ٹرانزیکشن نیوکلیئر سپیڈ سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ الیکٹرانک ہو رہا ہے سب کچھ, تو پیسے نکل جاتے ہیں. یہ تصور غلط ہے کہ کچھ کیے بغیر کسٹمر کی طرف سے ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. کہ بینک کے مین فریمز کی سائبر سیکیورٹی سچویشن خراب نہیں ہے, بہت اچھی ہے, لیکن اس میں ہم داخلہ دے دیتے ہیں اپنی میں کہوں گا ناسمجھی سے. زیادہ تر لوگ معصوم ہوتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, اس سیل کے اوپر ایک کال آتی ہے, کیونکہ 99% لوگ الحمدللہ ہمارے ملک میں شریف ہیں, وہ کال کو ریسیو کر لیتے ہیں. جیسے کال ریسیو کیا نہیں کر, اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو نہ ریسیو کیجیے. دوسرے جو رجسٹرڈ نمبر ہے, جیسے آپ نے بھی کیا ہوگا, آپ نے بھی کیا ہوگا, میں نے بھی کیا ہوا ہے, اپنے بینک کا کال سینٹر کا میں نے نام رجسٹر کیا ہوا ہے. اب اس میں پتہ نہیں چلتا ہے, جب انورڈ کال آتی ہے میرے پاس تو لکھا ہوا آتا ہے بینک کا نام, اور میں سمجھتا ہوں کہ بینک ہی مجھے کال کر رہا ہے. لیکن جب میں اسے غور سے دیکھتا ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر وہ نہیں ہے. نمبر میں ایک پلس ایڈ ہوا ہوا ہے یا 00 ایڈ ہوئے ہوئے, یا تو وہ لینڈ لائن نمبر ہے یا پھر موبائل نمبر. جی کہیں سے وہ کال کر رہا ہے, یا سیل سے کال کر رہا ہے یا لینڈ لائن سے کال کر رہا ہے. کولڈ کال کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. اب اس کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں بینک کال کر رہا ہے, تو آپ ساری تفصیلات بیان کرنے لگتے ہیں. اچھا اس کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. CNIC آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہم سبمٹ کرتے ہیں, تو آسان ہے اس کا پتہ کرنا. وہ والدہ کا نام پوچھ لیتا ہے, اور اس طریقے سے پوچھتا ہے. 2 طریقے کار ہوتے ہیں فراڈسٹر کے, یا تو بہت تحمل سے بات کریں گے آپ سے, آپ کو یقین آ جائے گا کہ بینک سے کال آ رہی ہے, یا پھر دھمکی سے بات کرے گا. اچھا یوزولی وہ دھمکی سے اس وقت بات کرتے ہیں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی ادارے سے بات کر رہے ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ادارہ ہے, تو ہر شریف آدمی ڈر جائے گا. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرتی ہوں اس وقت. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے بینک فراڈ کس کس طرح کے ہو رہے ہیں, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور سراج صاحب ہمارے ساتھ. سراج صاحب ایک چیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں, ایز کنزیومر, ایز سٹیزن, ہم اپنے اینڈ سے کتنے محتاط رہ سکتے ہیں, کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ میں ایڈ کر دوں, اسپیشلی تب اب یہ دیکھیں ای کامرس کا وقت چل رہا ہے, آن لائن شاپنگ کا وقت چل رہا ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے فزیکلی جا کے چیزیں وغیرہ بائی رمضانوں میں تو یہ اور زیادہ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ کہ کون سی ویب سائٹ جو ہے وہاں پہ اپنے کارڈ ڈالنا ہے, ڈیٹیلس ڈالنی, اور کس پہ نہیں ڈالنا, کیا پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ میرا تو خیال سب سے پہلے تو جہاں ہم نے بات منقطع کی تھی میں وہاں سے ذرا بتا دوں, کیونکہ ہم کال کی بات کر رہے تھے. جو انورٹ کال ہے, سارے آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ کوئی بھی بینک کا جو کال سینٹر ہے وہ آؤٹ باؤنڈ کال نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ بھی نمبر ہے اور کال آ رہی ہو تو پلیز ڈونٹ آنسر, جواب ہی نہ دیں, آپ کھولے ہی نہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ سے کلک کریں گے آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ انیسری انفارمیشن شیئر کرنے لگیں گے آٹومیٹیکلی. تو یہ اوائڈ کریں. دوسرا یہ دیکھیے, جب بات اس وقت سے شروع کریں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں بینک میں. سب سے پہلے تو دیکھیے اکاؤنٹ کھولتے وقت کوشش یہ کریں کہ آپ خود اپنا اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھریں, آپ دوسرے کے حوالے نہ کریں اکاؤنٹ اوپننگ فارم.
اور اس میں آپ کو جو سروسز چاہیے اس کو آپ خود اپنے ہاتھ سے ٹک کریے کہ مجھے اے ٹی ایم بھی چاہیے. لوگ جو ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں بینک ایجنٹ. ریلائی کرنے والی بات نہیں ہے, اس میں کچھ چیزیں ٹک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ whether you want this channel to be open for you or not. آپ کو یہ سروس چاہیے یا نہیں چاہیے. اے ٹی ایم کون سی سروس؟ اے ٹی ایم ہوئی, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر ہوا, ای کامرس ہوا, یہ سارے لسٹڈ ہوتی ہیں وہاں پہ. اچھا, بہت سارے کسٹمرز کسی چیز کو ٹک کرتے ہی نہیں ہیں, لہٰذا جب فراڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں دقت یہ ہوتی ہے پتہ کرنے کی کہ انہوں نے کانسنٹ دی بھی یا نہیں دی تھی بینک کو, یہ چینل کیوں کھول دیا گیا اس بیچارے معصوم کے لیے جسے کچھ آئیڈیا نہ ہو ای کامرس کے بارے میں. تو ہم بینکس کو وہاں پینلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیصلے زیادہ تر کمپلیننٹ کے یہ ہوتے ہیں. امپورٹنٹ تھنگ از, ایک تو یہ کہ کال آنسر نہ کریں, دوسرے اگر او ٹی پی آ جائے تو اسے خدا را بتائیے نہیں, اور اپنی تفصیلات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بینک کے جو انورڈ میسیجز آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں نا, سارے کسٹمرز کے پاس آتے ہیں, انہیں کبھی کبھی پڑھ لیا کریں. بینکس کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی, جس کو ہم نہیں پڑھتے. رہی بات کمپلینٹس کی, کمپلینٹس کے سلسلے میں یہ ہے کہ نوعیت ان کی جو ہے وہ اے ٹی ایم سے ریلیٹڈ ہے. اب اے ٹی ایم میں کئی طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اے ٹی ایم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھیے اس کے کچھ آداب ہیں, کچھ اصول ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. آپ اے ٹی ایم میں جب داخل ہو تو دروازہ آپ نہ بند کریے. سب سے پہلے تو کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ لاک ٹوٹا ہوا تھا بند نہیں کر سکتے تو الرٹ رہیے کہ کوئی اور اندر داخل نہ ہو, کیونکہ جو آدمی داخل ہوگا وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. مثلاً آپ ٹرانزیکشن کریں تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ آپ کا پن نمبر نوٹ کر لے گا اور کسی طرح آپ کا کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ایک فوٹیج ہم نے دیکھی تھی جہاں پر کسٹمر پیسے نکال رہا ہے, پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے پن نمبر نوٹ کر لیا ان کا, اور اس کے بعد ان کو ہلکے سے شولڈر سے دھکا دیا. اچھا. تو ان کا کارڈ جب گر گیا نیچے تو انہوں نے مدد کی اور کارڈ اٹھا کے ان کو جو دیا انہوں نے رکھ لیا اور کارڈ اس وقت اس نے سواپ کر لیا. Now you have the PIN number and you have the card. You're on a shopping spree. That's fraudulent activity, right? تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کوئی اور نہ ہو. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی قطار لگی ہوئی ہو اے ٹی ایم میں لوگوں کی اور وہ پیچھے سے آپ کو کہیں گے جلدی کریں, تیزی سے کریں, تو آپ نکل آئیے, آپ ویٹ کر لیجیے, پلیز ویٹ کر لیجیے, جلدی میں نہ کریں, جلدی میں نہ کریے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کارڈ دادا وہ پھنس گیا. ہاں, یہ بہت ہوتا ہے. اب کارڈ یا تو ریئلی کیپچر ہوا ہے مشین سے یا کسی نے وہاں کچھ لگا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہا ہے. آپ جیسے ہی وہ چھوڑ کر جائیں گے تو وہ کارڈ نکال لے گا. کیا کرنا چاہیے اس وقت جب کارڈ پھنس جائے؟ سامنے ٹیلی فون لگا ہوا ہے بینک کا, وہ ہاٹ لائن ہے, فوراً اس پر رنگ کر کے انفارم کریے کہ یہ ہوا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری پنز وغیرہ اپنے پن کوڈ وغیرہ ڈال دیا, پاسورڈ ڈال دیا, کیش نہیں نکلا. ٹھیک ہے, تو کیش نہیں نکلا, فوراً فون کریے کال سینٹر کو امیڈیٹلی, وہیں اسکرین میں میسج بھی آ جائے جی, تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کیش نہیں نکلا ہے, الرٹ ہو جائیں. تو ہوتا یہ بعض وقت مشین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس اے مشین ڈیلیڈ رسپانس دیتی ہے, تو پتہ چلا دوسرا آنے والا کیش اڑا کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزوں کا احتیاط اے ٹی ایم کے سلسلے میں کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو کنٹرول کریں اور اسے ایکسیس نہ دیں کسی کو. دوسرا اے ٹی ایم کے سلسلے میں جو بہت افسوس ہے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کارڈ آپ کا ہے, آپ نے اپنے بھائی کو دے دیا, بیٹے کو دے دیا, ڈرائیور کو دے دیا کہ جاؤ پیسے نکال لاؤ, آپ نے او ٹی پی اس کو, آپ نے اپنا پاسورڈ شیئر کر لیا, پھر قصوروار کون ہوا؟ ہم. ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. میں ایک ہیئرنگ کر رہا تھا ایک شہر میں, پاکستان کے نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پہ ان صاحب کے کچھ 5-6 لاکھ روپے نکل گئے تھے. تو ہم نے ان کو جو فوٹیج دیکھی تو ہم پہچان گئے کہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے خاندان میں کسی کو کارڈ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. ہم نے کہا, تو میں نے سوچا کہ میں انہیں ایمبیرس نہ کروں, تو میں نے انہیں روسٹرم کے قریب بلایا اور میں نے اپنا لیپ ٹاپ ان کو دکھایا, فوٹیج دکھائی. صاحبزادے تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہت افسوس ہوا مجھے اس بیچارے شخص پہ کہ, تو لہٰذا دیکھیے کارڈ آپ کو دیا گیا ہے,
آپ استعمال کریں. ہاں جی. کسی کے حوالے نہ کسی کے حوالے نہ کریں, اور جو آپ کا OTP ہے وہ صرف آپ کے استعمال کے لیے ہے, وہ آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سراج صاحب, آپ نے بڑی ویلیوبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اور بھائی محتاط آپ نے رہنا ہے, خیال رکھنا ہے. بات پھر وہ یہ کہ ایکسیس اینڈ ڈیٹیلز اٹس ویری امپورٹنٹ. اپنا OTP کسی کو نہ بتائیے, اپنا کارڈ دے کے کسی کو نہ بھیجیے, ان چیزوں پہ تھوڑا ذرا دھیان کریں. دس از ویری کنسرننگ. اور بعد میں پھر جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو مسائل ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. جیسے ابھی سر بھی بتا رہے تھے ہمیں کہ وہ ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے کارڈ کا غلط استعمال کیا. اور اب تو بینک نے بھی بہت سیکیورٹی چیکس رکھ لیے ہیں, تو کوشش کیا کریں جی بینک انفارمیشن کسی سے بھی شیئر نہ کرو, اپنا کارڈ بھی ہر کسی کو نہ دیں تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اس وقت جو سب سے زیادہ اہم کراچی میں ایک کیس ہے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ مصطفیٰ مرڈر کیس ہے. اور اس سے جڑی جو پیش رفت ہمارے سامنے ہر روز ہمارے سامنے جو انکشاف ہوتے ہیں, وہ ایک نئی کہانی ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. تو مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کو منشیات بیچنے والے ساحر حسن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب ان سے جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ گزشتہ 2 سال سے بازل اور یاحیہ سے منشیات لے کر پوش علاقوں میں فروخت کرتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارمغان کو بھی یہی منشیات سپلائی کر رہا تھا. اب SIU پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساحر حسن سے 50 لاکھ روپے کی منشیات ملی ہے, جس میں غیر ملکی برانڈ کی منشیات بھی شامل ہے, اور مقدمہ منشیات ایکٹ کے تحت درج ہو گیا ہے. سو یہ بہت سارے کردار اس کیس سے جڑے ہو گئے. بالکل, اور بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نمائندہ ARY نیوز کامل عارف صاحب, اور کافی کلوزلی وہ اس کیس کو جو ہے وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں. کامل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو. اب یہ بتائے گا کہ یہ کیس اب جو ہے اس نے ایک نیا رخ لے لیا, اور اب ایک اور کیریکٹر کی انٹری بھی ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرگس کے اراؤنڈ یہ کیس ریوالو کر رہا تھا؟ ویسے تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ ڈرگس کے اراؤنڈ کریں, بٹ اب مینلی ڈرگس کے اراؤنڈ کر رہا ہے یا پیسہ بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر؟ دیکھیے, 2 چیزوں میں کیس ڈیوائڈ ہوا ہے. ایک طرف ہے وہ منشیات کا کارٹل جس میں ینگسٹرز انوالو ہیں, جن کی ایج جو ہے 18 سال سے 25 سال اور 26 سال کے لگ بھگ ہے. دوسری طرف وہی ینگسٹرز ہیں جس میں ارمغان جو ہے ایک کال سینٹر کی طرف چلا گیا. اس نے اب یہ موسٹ پروبیبلی جب یہ کمپیوٹرز ڈی کوڈ ہوں گے تو ڈارک ویب کا بھی اس میں انکشاف ہونے کا خدشہ ہے. پھر بٹ کوائن ہے, اور پھر وہ جو کال سینٹر کے دوسرے کام ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. یعنی کہ ابھی یہ جو ہے کیس 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک تو مرڈر کیس ہے مصطفیٰ کا جس سے یہ شروعات ہوئی. ٹھیک ہے. دوسرا جب پولیس مقابلہ ہو گیا اور اس کے گھر سے جو شواہد مل گئے, اس سے یہ سائبر کرائم اور FIA اور منی لانڈرنگ اور اس طرف چلا جائے گا کیس. تیسرا یہ منشیات کے کارٹل کا اس میں بہت بڑا انکشاف ہوا, کیونکہ اس میں جو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ انفارچونیٹلی اب دنیا میں نہیں رہا. وہ منشیات کا بہت بڑا بزنس رن کر رہا تھا وہ لڑکا, اور وہ اور ارمغان کی دوستی بھی منشیات کی وجہ سے ہوئی تھی. just 23 years old? Yes, almost 22-23 years. اچھا, اب جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہر پہلو کے اوپر جا کے, تو جو منشیات کا نیٹ ورک ہے, کیونکہ ارمغان سے وابستہ لوگوں کو تلاش کر رہی تھی پولیس, تو اس میں ساحر کا نام سامنے آیا. ساحر کو پکڑا تو ساحر کے پاس سے منشیات مل گئی, جبکہ لوگ پولیس والے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک اداکار کا پڑھا لکھا نوجوان, ٹیلنٹڈ نوجوان جو ہے وہ بھی یہ بزنس کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلا تو اس نے کہا جی میرے پاس بھی اس طرح سے اسلام آباد کا ایک بروکر ہے, میں اس سے لیتا ہوں اور آگے ارمغان اور اس جیسے لوگوں کو فروخت کر دیتا ہوں. سنا دیتے ہم ساحر کو بات چیت ہے, اس نے تو ظاہر ڈینائی کیا ہوگا, لیکن کل بات سنا دیتے ساحر کی نے کیا کہا ہے. جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ کتنے سچ ہیں, اور اپنے ڈیپینڈ میں کہیں گے. وہ کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں سر؟ جو آج آپ اس کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہے. کون سا منشیات کا کیس جو 9B کا ہوا ہے, وہ اس پہ وہ جو بھی ملوث پایا گیا, آئی واز ٹیکن اوے فرام دا ہاؤس, اینڈ دین آفٹر دیٹ وہ ان نے میرے سے جو بھی برآمد کیا اس کے بعد ہی برآمد کیا. تو دیٹس مائی ڈیفینس, تو آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کیم فرام. اس کے علاوہ دوسرے جو کیس میں the real reason they came to pick me up, they found me completely innocent of that, and I have nothing to do with that other criminal Armagan case. I have nothing to do with that. اچھا, مصطفیٰ سے یا کبھی آپ کی ان کی ملاقات ہوئی ہے ارمغان سے؟ I knew them as acquaintances. They weren't my friends. تو یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کو منشیات جو ہے فروخت کی ہے یا آپ ان سے منشیات لیتے رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. تو کیوں آپ کو جو ہے وکٹم بنایا جا رہا ہے؟ Trying to pacify my dad, trying to go after my good name, and it's okay. I'll fight and I'll face the charges. کامل, آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا تھا, لیکن یہ کردار کس طرح, ہاں کیسے انکشاف ہو رہا ہے؟ ہر روز ایک نیا کردار آتا ہے. دیکھیے, انکشافات ایسے ہو رہے ہیں. جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو مصطفیٰ سے ریلیٹڈ جو اس کے دوست تھے نا, جب ان کی لسٹ بنانا شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کے دوستوں کی فہرست میں
ابھی تک کے ریکارڈ کے مطابق شاید 1 یا 2 لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہوں جو منشیات کا استعمال نہیں کرتے. ادروائز جو 2000 سے 3000 کے لوگوں کی لسٹ ہے وہ تمام کے تمام منشیات کے عادی ہیں یا منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں. پھر جب اس انویسٹیگیشن کو بڑھایا گیا جس میں یہ ساحر سامنے آ گئے, ساحر کے ساتھ جو اس کے ایک بندہ اور پکڑا گیا وہ سامنے آ گیا, انہوں نے بھی اسی طریقے کے انکشافات شروع کر دیے کہ بھئی یہ تو ڈیفنس کے اور پوش علاقوں میں جو لوگ ہیں, اور اس میں بڑے انفارچونیٹلی مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں عام بچے شامل نہیں ہیں جس کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں بیوروکریٹس کے بچے شامل ہیں, اس میں سیاسی شخصیات کے بچے شامل ہیں, اس میں پولیس افسران کے بچے شامل ہیں, اس میں میڈیا انڈسٹری سے لوگ وابستہ ہیں ان کے بچے شامل ہیں, اور یہ سارے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. اور خاص طور کے اوپر اس میں ایسے بڑے بزنس مینوں کے نام کے بچوں کے بھی شامل آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ بزنس کر رہے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے وہ شوقیہ یہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو ان کے دوست آ رہے ہیں یونیورسٹی کالجز میں ان کو اس کی سپلائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں استعمال بھی کرتے ہیں. اینڈ who is mastermind? دیکھیے ماسٹر مائنڈس تو دیکھیں اب یہ انٹرنیشنل کارٹل ہے. ارمغان کا کیا رول ہے, مطلب اس کا کیا لیول تھا سارے کارٹل؟ دیکھیں ارمغان کا یہ تھا کہ ارمغان پہلے منشیات کے کاروبار سے وابستہ تھا, پھر اس نے منشیات کو چھوڑ کے منشیات کے بیچنا چھوڑ دیا تھا, منشیات کا یوزر بن گیا تھا, یعنی کہ وہ پرچیزر بن گیا تھا. پھر منشیات کی استعمال کے لیے اور وہ دوستوں کو جمع کر کے جو پارٹی کرتا تھا اس کے لیے وہ مہنگی ترین منشیات خریدتا تھا. یعنی کہ ایک رات میں ارمغان اور اس کے دوستوں نے 50 لاکھ روپے کی منشیات کا بھی استعمال کیا ہے. اب جب اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے پولیس گئی تو اس میں یہ پہلو سامنے آیا. اصل تو مرڈر کی وجہ سے یہ سارے راز کھلے. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت سالوں سے کام ہو رہا ہے, اور مصطفیٰ بھی کئی پہلے گرفتار ہو چکا ہے. مصطفیٰ کو جو ANF نے گرفتار کیا تھا, ارمغان کے اوپر منشیات کا پہلے ماضی میں کیس ہوا ہوا ہے, ارمغان کے والد صاحب کے اوپر منشیات کا کیس کراچی میں رجسٹرڈ ہے. ان کیسز کا کیا بنا کامل؟ وہ اب یہ اتنے فریلی آپریٹ کر رہا ہے جس طرح یہ گفتگو کر رہا تھا لڑکا, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی سزائیں تو ہوتی نہیں ہیں نا ہمارے پاس, یہ ضمانتوں پہ چلے جاتے ہیں, پھر کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اب مجھے فریش تو اس کیسز کا لیٹسٹ عدالت کا اپڈیٹ نہیں پتا کہ وہ کیس عدالت میں بھی پینڈنگ ہے یا ختم ہو گئے, لیکن موسٹ پروبیبلی جو ان کے والد صاحب کے کیسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے, اور جو ارمغان کا کیس ہے منشیات والا وہ شاید اس پہ ضمانت پہ ہوگا یا پینڈنگ چل رہا ہوگا, ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات اس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈیفینس, بہادرآباد, گلشن, گلستان جوہر, اس طرف جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایج 18 سال سے لے کے اور 17 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان ہے, اس میں 80% لوگ جو ہیں جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ منشیات کے عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور یہ ایک دوست سے دوسرے دوست کا سرکل چل رہا ہے. اور پھر خدا نخواستہ اسی طرح کے واقعات ہوں گے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو نشے میں مار دے گا جیسے ارمغان نے کیا. موسٹلی پیرنٹس نو, آئی تھنک ہی نوز اور دے نوز آلسو, کیونکہ دیکھیں بچے کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ بتاتی ہے, لیکن شاید ہم لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آخری سٹیج تک جانے دیتے ہیں. تو آخری سٹیج پر جب بچہ چلا جاتا ہے پھر یا تو ارمغان اور مصطفیٰ جیسے واقعات ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے. اچھا یہ ارمغان اور مصطفیٰ کا کیس بڑا ہائی پروفائل ہو گیا, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. ڈیفینس میں ہمیں یاد ہے کہ ماڑی پور میں پارٹی ہو رہی تھی, اس میں لڑکے سے گولی چل گئی تھی, اس میں ایک لڑکی مر گئی تھی. گڈاپ میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر لڑکی جو ہے اسی طرح سے نشے کی جو تھی پارٹی تھی اس میں ایکسپائر ہو گئی گولی لگنے سے. اس طرح کے بہت سارے واقعات. انٹرنیشنل برانڈ کی بات کی, انٹرنیشنل برانڈ یہ اس کو ایکوائر کیسے کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے سپلائی کرنے کا؟ دیکھیں انٹرنیشنل کارٹل جو ہے نا, دیکھیں اب یہ مہنگی ترین منشیات ہے, اور اس مہنگی ترین منشیات میں آج کل جو ڈیفینس میں بہت زیادہ ہے وہ کوکین اور ویڈ اور امریکن ویڈز کا نام سننے میں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے ایک اس کے ایک مخصوص جو ہے وہ سپلائرز ہیں, ان سے یہ رابطے میں آتے ہیں, ان سے یہ بلک میں لے لیتے ہیں یا جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ خود ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, ان کے والد جو ہیں سرکاری افسر ہیں, والدہ ان کی پڑھی لکھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس بیچارے کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا, لیکن وہ بھی منشیات کے کارٹل سے وابستہ ہوا. ارمغان خود منشیات کے سے وابستہ ہوا. یہ اداکار ساجد صاحب کے بیٹے ہیں
पढ़े लिखे हैं, आपने बातचीत से भी अंदाज़ा लगा लिया, ये भी उससे वाबस्ता है। और इसमें जितने लड़के लड़कियों के नाम सामने आ रहे हैं मंशियात के कारोबार से वाबस्ता या मंशियात के इस्तेमाल में, ये तमाम के तमाम बहुत अच्छी फैमिलीज से हैं और इतने बड़े बिजनेस ग्रुप के बच्चे शामिल इसमें सामने आ रहे हैं कि अगर पुलिस को ये ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी जाए, जो मुझे लगता नहीं है कि नहीं दी जाएगी, अगर ये इजाज़त दे दी जाएगी तो कराची शहर से मैं समझता हूँ कि एक रात में पुलिस 1000 से 2000 लड़के लड़कियों को अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि इतनी सिर्फ वो बेचने वाले नहीं होंगे, उसमें इस्तेमाल करने वाले भी होंगे, क्योंकि दोनों तरफ है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर है। लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है कराची के पोश इलाकों में मंशियात की। अच्छा, और कामिल साहिर से जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की मनशियात बरामद हुई हैं। सवाल मेरा ये कि ये भी हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल ड्रग कार्टल के ज़ेरे साया ये छोटे छोटे कार्टल्स चल रहे हैं? देखिए, इसमें तो डेफिनेटली कोई दो राय है नहीं। मखसूस कोई बड़ा ड्रग कार्टल है जो पाकिस्तान में जो है वो रन कर रहे हैं? सब एक नहीं होगा, ऐसे 2-4 होंगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे होंगे। मतलब आप ये देखिए कि मंशियात कहाँ से ट्रेवल हो रही है और कहाँ आ रही है, यही तो ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि मंशियात का बेसिक हब जो समझा जाता है बलूचिस्तान समझा जाता है। बलूचिस्तान से कराची आके कराची की गली मोहल्लों में फैल रही है और बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। अच्छा, हम जो कहते हैं ना गैर मुल्की मंशियात, उसमें ये कि कुछ मंशियात ऐसी है जो पाकिस्तान इंपोर्ट होती है, कुछ मंशियात ऐसी है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, जो अमूमी तौर के ऊपर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पकड़ लेती है। इसी तरीके से पेशावर जो है वो बहुत बड़ा हब समझा जा रहा था और जो रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जो तहकीकाती इदारे बताते हैं कि मंशियात का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कराची के बाद पेशावर में भी हो रहा है। हाँ। और बलूचिस्तान जो है हब बना हुआ है, तो क्रैक डाउन की बहुत अशद ज़रूरत है। कामिल, वन लास्ट थिंग, आपने कहा अगर इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई उसे करने दी जाए तो मंशियात का खात्मा यहाँ से हो सकता है। क्यों ये शुबा है कि अगर आपने कहा क्यों नहीं करने दी जाए? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मंशियात को रोकने के लिए कितने इदारे कायम हैं, ठीक है। पुलिस के पास तो ये है ही मंशियात को रोकने की इजाज़त ना, क्योंकि पुलिस की जो डोमेन है। लेकिन पुलिस के अलावा जो स्पेसिफिक इदारे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, कस्टम्स है, कोस्ट गार्ड है, फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, एंटी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट का अपना एंटी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है। तो आपने इदारे देख लिए कि कितने इदारे हैं, तो मतलब इतना बड़ा मंशियात का काम चलता है तो इतने इदारे कायम है ना। अच्छा, अगर ये सारे इदारे काम कर रहे हों और मंशियात के लिए, अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि कराची की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर मंशियात बिक जाए? क्या ये मुमकिन है कि कराची के गली मोहल्ले के अंदर मंशियात बिक जाए? कहीं लूज एंड है। देखें ना, क्रैकडाउन नहीं होता। अच्छा, क्रैकडाउन शुरू होता है, गुलाम नबी मेमन साहब जो इस टाइम पे आईजी सिंध है, आप उनके माजी के इंटरव्यूज उठा के देखें, वो अपनी हर, जब से कराची पुलिस चीफ लगे और आईजी लगे, वो क्राइम को मंशियात से जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, कहीं तो कोई ऐसी बेबसी है ना कि रात को ऑपरेशन शुरू होता है, 2 दिन गिरफ्तारियां होती हैं, फिर 4 दिन सुकून हो जाता है, फिर वो मंशियात का बिजनेस चलने लगता है। अच्छा, मंशियात की सबसे बड़ी निशानी आपको बताएं कि मंशियात के खिलाफ अगर क्रैकडाउन हो रहा तो कराची के हर पुल के नीचे आपको नशे का आदि शख्स ना दिख रहा होता। सही बात, ट्रू। अगर हो रहा होता, और आपने इतने इदारे गिनवा दिए। लेट्स सी कि इसमें केस में मजीद क्या होता है। थैंक यू सो मच कामिल, आपने आके हमें अपडेट दी। और ये केस जी, अब ये वो माशरे के लोग हैं, एलीट क्लास, उनके बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को माशरे में इस्टेब्लिश भी किया, अपना नाम भी बनाया, ट्रस्टवर्दी हैं एक तरह से, और उनके बच्चे ये काम कर रहे हैं। और आई जस्ट वंडर कि पेरेंट्स को कैसे नहीं पता, और ये ना सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं, इससे पैसा बना रहे हैं, बल्कि और भी इंकशाफ हो रहा है, जैसे अरमगान केस में हो रहा है, डार्क वेब और कॉल सेंटर, मनी लॉन्ड्रिंग, बिटकॉइंस, न जाने क्या क्या हो रहा है। अब देखते हैं इस केस के मजीद क्या जो कहते हैं ना सूरत हाल अनफोल्ड हमारे सामने होती है। बड़ी नेमत है, और पानी, कराची के शहरियों से पूछें कि पानी क्या है, पानी की कदर क्या है? हाँ जी, घरों में पानी नहीं आता, लेकिन जब आप बाहर निकले ना कराची शहर में सड़कों पे, तो आपको सड़कों पे बेतहाशा वो पानी नजर आएगा, मगर घरों में सप्लाई नहीं होता। होता क्या है कि आए रोज हम ये सोचते हैं जी फला जगह पे पानी की पाइपलाइन फट गई, फला जगह पे ये नुकसान हो गया, अब वहाँ से जी पानी बह रहा है, और उसके चक्कर में सड़क बर्बाद होती है, वहाँ पे ट्रैफिक का हुजूम हो जाता है, और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नवंबर में आपको याद है ये जो BRT थी, इसकी पे काम हो रहा था, मेन पाइपलाइन जो है वो हिट कर दी किसी तरीके से काम के दौरान, फिर जो पानी के बहरान हुआ कराची शहर में, वो कई दिनों या हफ्तों, पता नहीं कितने दिन चला। अब फिर वाकया कराची यूनिवर्सिटी रोड पे हो गया। बिल्कुल जी, अब हुआ ये है कि कराची यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबे पर तरक्याती काम के दौरान फिर से पाइपलाइन जो है वो टूट गई है, और हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। आप यही वाकया बता रहे थे, आप यहीं फंस गए। और मैं कल यहीं पर फंसा हुआ था। मुतादिद टैंकर्स धंस गए हैं, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से पीर की रात तक पानी की बहाली का कहा गया है।
ضلع وسطی, ضلع شرقی اور اولڈ سٹی ایریا سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو جو لوگ آج یہ رستہ استعمال کر رہے ہیں وہ خدا را کوئی آلٹرنیٹیو روٹ استعمال کریں. حسن اسکوائر کے آس پاس نہ ہی جائیں تو آپ بہتر ہے آپ کے لیے. اسٹیڈیم کا راستہ بھی ہے, آئی تھنک وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. تو ٹینکر سے بھی پانی کی سپلائی بند ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, جو سپلائی بھی نہیں ہو رہی ہے. اور بھی بڑے مسئلے ہیں. افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے افضل پرویز سے جانے تھے. افضل پرویز بتائیے گا. جی بالکل صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ جو یہ 1 کلومیٹر کا ٹریک ہے وہ اس وقت دریا کے مناظر پیش کر رہا ہے. یہاں پر یعنی کہ شہریوں کو اپنی گاڑی لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا. اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ واٹر کارپوریشن کی 84 انچ کی لائن جو لیکیج ہو گئی تھی اس کو مرمت کیا جا رہا ہے, کیونکہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے ایک آپریشن کیا جا رہا ہے. شہر بھر میں 12 مقامات پر جو ہے لیکیج کا کام ہو رہا ہے. 72 گھنٹوں میں اس کو پورا کرنا ہے. اس کی وجہ سے جو شہر کے بڑے علاقے جس میں ضلع شرقی ہے, ضلع سینٹرل ہے, اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی سپلائی گزشتہ 3 روز سے بند ہے. آج جو ہے تیسرا روز ہے. رات تقریباً 12 بجے تک یہ کام مکمل ہو جائے گا. ایم ڈی واٹر کارپوریشن کے مطابق جب یہ کام مکمل ہوگا تو صبح سویرے تک شہر میں پانی کی سپلائی جاری ہو جائے گی. دوسری جانب دیکھا جائے تو یہاں پانی سڑک پر جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. حسن اسکوائر سے جیل روڈ جانے والی یہ سڑک اس وقت تالاب بنی ہوئی ہے. شہری شدید مشکلات میں ہے. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں جو منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اس پر روڈ بھی بہت چھوٹا کر دیا ہے. جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ہے اور چھوٹی سے روڈ سے گاڑیوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. دوسری جانب جو میرے دائیں ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں جو ایک بڑا گڑھا پڑ چکا ہے. یہاں ویگنیں, ٹرک اور بسیں پھنس جاتی ہیں جن کو ٹریفک پولیس اور جو یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکال کر جو ہے ان کو دوسری طرف. میں آپ سے پلان پوچھوں گی کہ ٹریفک پولیس یا جو انتظامیہ ہے, گورنمنٹ ہے, انہوں نے متبادل روٹس کیا بتائے ہیں اس صورتحال میں؟ پانی کی سپلائی شروع ہو جائے گی کراچی میں, وہ ایک الگ ایشو ہے. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ BRT پہ ہی کیوں یہاں پر ترقیاتی کام میں پانی کی سپلائی لائن جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو بار بار یہ واقعات رپورٹ رہے ہیں؟ نومبر میں ہوا, اتنے عرصے بحران رہا, اس دفعہ بھی اسی جگہ پہ ہوا ہے, کہاں پر ہوا ایگزیکٹلی؟ جی بالکل صدف, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ دوسری مرتبہ لائن متاثر ہوئی ہے. اور دیکھا جائے تو کراچی یونیورسٹی روڈ پر 3 بڑی لائنیں ہیں, 84, 86 اور 85 انچ کی, جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں شہر کو پانی کی سپلائی کے حوالے سے. تاہم جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے ریڈ لائن بس منصوبے کے تحت ان کو نقشہ بھی فراہم کیا گیا ہے, لیکن وہ جب ہیوی مشینری سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو گزرنے والی لائن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, یا تو ٹوٹ جاتی ہے, یہاں پہ لیکیج ہو جاتی ہے. سب سے بڑی مین وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ دابے جی سے جو آنے والی لائن ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے میمن گوٹ سے. میمن گوٹ کے بعد جو یہ روٹ ہے, یہ روٹ بہت شارٹ کٹ ہے. اس وجہ سے اس لائنوں کو ماضی میں یہاں ڈالا گیا تھا تاکہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو سکیں, لیکن اب ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بہت بڑا بجٹ چاہیے ہوگا. ابھی جو مرمتی کام لیکیج کا جاری ہے, یہ واٹر کارپوریشن کے جو انتظامیہ ہے, MD واٹر بورڈ, ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اب گرمیاں بھی آ رہی ہیں, رمضان المبارک بھی ہیں, تاکہ شہریوں کو مکمل پانی مل سکے. لیکیج کے باعث ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو جاتا تھا جس سے شہری محروم ہو جاتے تھے. یہاں تک وہ سڑکوں میں بہ جاتا تھا, یہاں پھر ندی نالوں میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے افضل پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں, بہت شکریہ افضل. اور بھائی اب کوئی متبادل پلان دے لوگوں کو کراچی میں. مجھے نہیں پتا کیا متبادل سڑکوں پلان دیں گے, کہاں سے راستے نکال کے لوگ جائیں. ہر جگہ ٹریفک جو ہے اسی طریقے کا ہمیں نظر آتا ہے, اور پانی کی سپلائی بھی بند ہے. تو دیکھتے ہیں جی اس پہ کیا مزید صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. ویلکم بیک, اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. یہاں پر ایک تھوڑی سی اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ سلنڈر پھٹنے کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز کہیں نہ کہیں پیش آ رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وی نیڈ ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ اٹ کہ کیوں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پیش آیا ہے, جہاں ڈینٹر کی دکان پر کھڑی گاڑی میں CNG سلنڈر پھٹا ہے اور پوری گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وہاں. اچھا, یہ جو غیر معیاری سلنڈر ہیں اس کے واقعات تو ہوتے ہیں. اب
اب بہت ساری جو کہتے ہیں قانون سازی ہوئی ہے تو خاص طور پہ جو اسکول بسز ہیں وینز ہیں اس میں ایسے سلنڈر لگانے پہ پابندی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رکشا میں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو کہ پرانی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ہم گیس سلنڈر دیکھتے ہیں, وہ ہوتا ہے اور اس کے باعث اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اب کیا اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ مسافر کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آٹو موبائل ایکسپرٹ محمد مشہود علی خان. تھینک یو سو مچ مشہود جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ سی این جی جو کٹ ہیں یہ کتنی نقصان دہ ہیں گاڑیوں کے لیے, اور کیا غیر معیاری سی این جی کٹ نقصان دہ ہیں یا پھر گاڑیوں کے لیے یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ سی این جی کٹ لگائی جائے؟ نہیں, سی این جی کٹ دیکھیں ایک زمانہ تھا آج سے 10-12 سال پہلے تو یہ فیکٹری فٹڈ ہوتی تھی. کسی بھی چیز کو انجینئرنگ کی اگر آپ دیکھتی ہیں تو اس کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آفٹر دا فٹمنٹ. اور 15 ایئرز اگو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان پالیسی تھی جس میں ہمارے یہاں سی این جی گاڑیاں بن بھی رہی تھی, اسمبل بھی ہو رہی تھی اور روڈ پہ بھی تھی, فیملیز کے لیے پروٹیکشنز بھی تھی. مگر اب 15 سال کے بعد ظاہر بہت چینج آ گیا, اب تو ہائیبرڈ اور ای وی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ جتنی بھی روڈ پہ گاڑیاں ہیں ان کی مینٹیننس از امپورٹنٹ. ہم اپنی فیملی کے ساتھ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو گاڑی کی مینٹیننس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سلنڈر ہے جس میں یہ کنیکشنز کیے جاتے ہیں, اس میں اگر کوئی بھی لیکیج ہو جاتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آج واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا کراچی شہر کے اندر, تو اس کی مینٹیننس امپورٹنٹ. اب یہ مینٹیننس کریں گے کون؟ ہمارے یہاں جو ورک شاپس ہیں جہاں پہ یہ مینٹیننس کی جاتی ہے وہاں پہ اس کی چیک اینڈ بیلنس کیسا ہے کہ واقعی وہ اسٹینڈرڈس پہ ہم نے میٹ آؤٹ کیا ہے یا نہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا مشہود, کون سا سی این جی سلنڈر معیاری ہے, کون سا غیر معیاری ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر دین اگین سروس اس کی کتنے عرصے بعد کرائی جائے؟ جیسے آپ فیول وہیکلس کے ایوری 3 months پہ آئل اور آپ کو پتہ ہے فیول فلٹر ہم چینج کرتے ہیں, اسی طرح سے جو سلنڈرز ہیں ان کی ایوری 3 months آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ اس میں جو پائپس لگے ہوئے ہیں, جس میں کنیکشنز لگے ہوئے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ نہیں ہے, وہ لوز تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈرائیونگ اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں آئی. تو آپ کو ایوری 3 months اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا. مگر ہمارے یہاں ورک شاپس فیول وہیکلس کے لیے تو موجود ہے. آپ کے پاس ایک ڈیلر نیٹ ورک ہے اور جو کہ اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز کا ہوتا ہے, وہ آتھورائز ہوتے ہیں, وہ 3S سیلز سروس اینڈ اسپیئرس کے اسپیشلسٹ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے یہاں پاکستان میں سی این جی سلنڈر کے لیے اس طرح کے کوئی 3S ہیں تو نہیں ہمیں نظر آتے سراؤنڈنگ میں. تو جو اسپیشلٹی ہے وہ لوگوں کی اپنی ہی ہے. تو یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلسٹ ضرور ہوں گے, اس کے اچھے میکینکس بھی ہوں گے, مگر ہر میکینک اچھا ہو یہ ضروری نہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ ایک سلنڈر میں کتنی سی این جی بھروانی چاہیے یا فل بھروانی چاہیے, کیا اس کا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں میں کمپیریزن آپ کو بار بار کر رہا ہوں. فیول وہیکلس میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم وہیکل دیکھتے ہیں کہ 30 لیٹرز کا ہے تو نیٹ ٹو نیٹ برانڈ نیو گاڑی میں نہیں, یوز گاڑی کی بات کر رہا ہوں, پرانی گاڑیوں کی 5 سال 10 سال پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں, تو ہم نیٹ ٹو نیٹ کبھی بھی فیول نہیں بھرتے, اس کو بھی ہم 2-3 لیٹرز نیچے رکھتے ہیں, کیونکہ جب گاڑی چلتی ہے تو جرکس آتے ہیں تو وہ پیٹرول ایک دم نیٹ ٹو نیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہا یہی سلنڈر میں بھی ہے کہ آپ ہینڈ جو سلنڈر فل کر رہے ہیں تو آپ اس کو 100% فل نہیں کرتے, آپ تھوڑا سا رکھتے ہیں مارجن. مگر ہمارے یہاں اگین یہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ایک زمانے میں 15 سال پہلے تو بہت اویئرنیس دی جا رہی تھی اس چیزوں کے بارے میں, اسٹینڈرڈائزیشن پہ کام ہو رہا تھا, کیونکہ اب سی این جی گاڑیاں بن نہیں رہی ہیں, سی این جی اسمبل نہیں ہو رہی, سسٹمز ہیں ہی نہیں. تو اس میں اب آج کے زمانے میں جن لوگوں نے یہ لگائی نہیں تھی, 10 سال ہو گئی اس کی مینٹیننس پہ, تو اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے گورنمنٹ پاکستان سے بھی, میڈیا سے بھی, کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. اگر یہ پرانے سسٹمز ہو چکے ہیں تو اس کو ریموو کریں, ہم چند پیسے کی خاطر اپنی فیملی کا رسک نہ دیں. چلیں, تھینک یو سو مچ مشہود, بہت شکریہ آپ نے ہمیں انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. بھائی آپ لوگوں نے بڑی احتیاط کرنی ہے, اور جس طریقے سے گاڑی کی مینٹیننس رکھی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی سی این جی کٹ کی بھی مینٹیننس ایوری 3 months چیک اینڈ بیلنس کریں, اس کی لیکیج دیکھیں. جیسے گاڑیوں کی سروس کرواتے ہیں ایوری 3 months, ایسے سلنڈر کی بھی سروس کروائیں ایوری 3 months. چلے جی, ہم نے جو آغاز کیا تھا پروگرام کا وہ تھا جی
میچ کے حوالے سے، لیکن ابھی اپڈیٹس کچھ آ رہی ہیں لائیو، تو وزیر خزانہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا اجازت لینے کا، لیکن آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.